अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। हमारे माशरे में लूटने वालों की किस्में हैं। चोर रात की तारीकी में आता है और आपकी नींद खराब किए बगैर अपना काम करके चला जाता है। सुबह जब आपको चोरी का पता चलता है तो आपको अपने माल के जाने का दुख होता है। इसी तरह डाकू दंदनाता हुआ आता है और माल के साथ साथ आपका सुकून भी ले जाता है। चोर और डाकू के अलावा आपका एक तीसरी किस्म के लुटेरे से भी वास्ता पड़ा होगा। ये लुटेरा आपके महल्ले में रहता है और आपको लूटता भी रहता है। उर्फ़े आम में इसको दादागीर या बदमाश कहते हैं। ये शख्स पुलिस और बासल लोगों से बनाकर रखता है और शरीफ लोगों से भत्ता वसूल करता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी सुनाऊंगा। इसका नाम गुलाब शाह उर्फ बिच्छू था। इसकी उर्फियत की वजह शायद ये थी कि उसने बिच्छू के डंक जैसी खमदार मूछें रखी हुई थीं। मैंने पहली मर्तबा इसे कस्बे के मेन बाजार में देखा था। मैं कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में एक जूतों की दुकान में खड़ा हुआ था कि इस शख्स पर मेरी नज़र पड़ गई। इसने पिशावरी चप्पल, लट्ठे की शलवार और बोस्की की कमीज पहन रखी थी। इसके गले में रेशमी मफलर और हाथ में माचिस और सिगरेट का पैकेट नजर आ रहा था। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, उसने नहायत सुरीली आवाज़ में कहा और झुककर मेरे साथ हाथ मिलाया। खादिम को गुलाब शाह कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं किसी वक्त थाने में हाजिर होकर आपके न्याज हासिल करूंगा। आपसे पहले जो थानेदार थे उनसे मेरी बड़ी अच्छी साहब सलामत थी। बड़े अच्छे आदमी थे। मैंने इनसे कहा भी था कि मेरा आपसे जिक्र कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भूल गए होंगे। उसने खुद ही ये फैसला कर लिया था कि जाने वाले थानेदार ने उसका जिक्र नहीं किया था। मैं इसकी शक्ल सूरत और वज़े कते को देखकर समझ गया था कि वो किस कुमाश का आदमी है। ख्वाजा साहब मुझसे छोटी मोटी खिदमत लेते रहते थे। उसने कदरे राजदाराना लहजे में कहा। ये बाजार का महकमा उन्होंने मेरे सुपुर्द किया हुआ था। मैंने लेन देन के मामले में कभी हेरा फेरी नहीं की। मौला ने चाहा तो आपके साथ भी ये सिलसिला चलता रहेगा। किसी दिन थाने में तफसील से बात होगी। ख्वाजा नज़ीर अहमद मुझसे पहले इस इलाके में थानेदार थे। मेरा हाल ही में वहाँ तबादला हुआ था। मुझसे यकतरफा बातें करते करते गुलाब शाह की नज़र दुकान के मालिक पर पड़ी तो उसने उसे रवानी से कहा, चाचा मेहरदीन, सब खैरियत है ना? कोई रोला रगड़ा हो तो गुलाब शाह को याद कर लेना। फिक्र फाके की कोई बात नहीं है। सब खैरियत है, मेहरदीन दुकानदार ने कहा। हम शरीफ लोग हैं और अपने काम से काम रखते हैं। चंद कदम के फासले पर एक फल वाला छाबड़ी लगाए बैठा था। गुलाब शाह ने उधर खड़े खड़े छाबड़ी वाले को आवाज़ लगाई, ओए 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 पहलवान, ये आसपास क्या गंद डाला है तुमने? ये छिलके उठाओ इधर से। नजर नहीं आता थानेदार साहब बाजार में तशरीफ लाए हैं और मुआयना कर रहे हैं। दोबारा गंद नजर आया तो उठाकर छाबड़ी समेत बाहर फेंक दूंगा। वो दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छा जी मलिक साहब, फिर मुलाकात होगी। बंदे को अपना खादिम ही समझें। इतनी देर में मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ था, मगर वो ज़रा भी बेमज़ा नहीं हुआ। उसने तो नहायत इनकिसारी से झुककर मुझे सलाम किया और आगे चल दिया। 2 कदम चलने के बाद उसने एक कपड़े के दुकानदार को मुखातिब करके कहा, बट साहब, सब ठीक ठाक है ना? कोई काम, कोई मसला या कोई उलझन हो तो गुलाब शाह को याद कर लेना। वो इन लोगों में से था जो पल में भेड़ और पल में भेड़िया बन जाया करते हैं। इसके जाने के बाद मेहरदीन दुकानदार ने कहा, बड़ा खतरनाक आदमी है। नाम तो इसका गुलाब शाह है, मगर लोग इसको बिच्छू कहते हैं। वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि सांप का कांटा सोए और बिच्छू का कांटा रोए। ये जिस शख्स को काट लेता है वो जिंदगी भर रोता रहता है। ये काम क्या करता है? मैंने पूछा। बदमाशी करता है। दुकानदारों और छाबड़ी फरोशों से भत्ता वसूल करता है। अच्छा, किसी ने इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई? रिपोर्ट कौन लिखवाए और कहाँ लिखवाए? आपका तो कुछ पता नहीं, मगर आपसे पहले जो थानेदार थे वो भत्ते में से हिस्सा वसूल किया करते थे। इस बिच्छू ने 4-5 लफंगे रखे हुए हैं। जो शख्स भत्ता नहीं देता, ये अपने लफंगों से उनके जरिए भेंटी लगवा देता है। जब से आप आए हैं ताजिरों ने एका करके भत्ता देना बंद किया हुआ है, लेकिन रेडी और छाबड़ी वाले मजबूर हैं। इनसे ये अब भी भत्ता लेता है। क्यों? क्योंकि आपका निचला अमला इसके साथ मिला हुआ है। जो रेड़ी या छाबड़ी वाला
اس کو بھتہ نہیں دیتا، اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے۔ چھاپڑی والے اور ریڑھی والوں کو قانوناً بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی نا؟ یہ لوگ تہ بازاری نہیں دیتے؟ تہ بازاری بھی دیتے ہیں، بھتہ الگ دینا پڑتا ہے۔ بس صاحب، ان لوگوں نے غریب کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ دوسرے دن میں نے تھانے کے عملے کو بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ کوئی شخص چھاپڑی فروشوں سے بھتہ نہ لے، لیکن میری اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر ایک آدمی خراب ہو تو اس کے خلاف کارروائی کر کے اسے سیدھا کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو وہاں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو صبح روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ تھانے کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اگر وہ رپورٹ درج کرائے گا تو اس کی دہاڑی ماری جائے گی، نہ صرف دہاڑی ماری جائے گی بلکہ روزی کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ دوسرے دن اسے ٹھیلا لگانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ مختصر بات یہ کہ اس ملک میں غریب کی داد رسی کا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غریب کا اپنا کردار بھی کوئی ایسا قابل رشک نہیں ہے۔ جب اسے کرسی مل جاتی ہے تو پچھلے واقعات بھول جاتا ہے اور غریبوں ہی کو رگڑا لگانا شروع کر دیتا ہے۔ چند روز کے بعد گلاب شاہ عرف بچو ایک حوالدار کے ہمراہ میری قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ پھلوں کا ایک ٹوکرا لے کر آیا تھا۔ ٹوکرے کے اوپر ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی نوٹوں کی گڈی رکھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ملک صاحب، گلاب شاہ نے کہا اور حسب عادت جھک کر مصافحہ کرنا چاہا، مگر میں نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ بس جی، سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس نے میرے منہ کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ یہ کچھ موسم کا پھل آیا تھا، تھوڑا سا آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کے جدی پشتی پھلوں کے باغات تھے۔ میں نے پوچھا، یہ رومال میں کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے کچھ نذرانہ لے کر آیا ہوں، مجھے اپنا خدمتگار ہی سمجھیں۔ خواجہ صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم تھے، پتہ نہیں انہوں نے میرا ذکر کیا تھا یا نہیں۔ حوالدار نے کہا، سر، یہ گلاب شاہ بڑے کام کا بندہ ہے، پولیس کے لیے مخبری وغیرہ بھی کرتا ہے، جہاں ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے وہاں یہ پہنچ جاتا ہے۔ خواجہ صاحب اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ میں نے سخت لہجے میں گلاب شاہ سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دکانداروں سے بھتہ وصول کرتے ہو۔ توبہ جی توبہ، میری کیا مجال ہے، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں تو حکم کا بندہ ہوں۔ خواجہ صاحب جو حکم دیتے تھے میں وہی کرتا تھا۔ اب آپ نے خواجہ صاحب کی گدی سنبھالی ہے تو آپ کا حکم بھی ماننا پڑے گا۔ یہ ٹوکرا اور یہ پیسے اٹھا لو اور اپنی شکل گم کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں خواجہ صاحب نہیں ہوں۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت ملی تو میں نرمی نہیں کروں گا۔ میں حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم بھی سن لو، اگر تم نے یا تھانے کے کسی دوسرے آدمی نے اس شخص سے تعلق رکھا تو میں اس کے ساتھ کوئی بھی روح رعایت نہیں کروں گا۔ ملک صاحب، آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں، گلاب شاہ نے کہا، کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ گلاب شاہ، جانتے ہو کہ لوگ تمہیں کس نام سے پکارتے ہیں؟ لوگوں کا کیا ہے جی، لوگ کسی کو سانپ اور کسی کو بچھو کہہ دیتے ہیں، اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ کام کرنے والوں کی عزت نہیں رہتی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ کہا تھا کہ پولیس والے تو بے عزت ہوتے ہی ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے بھی اپنی عزت کھو دیتے ہیں۔ مجھے اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس وقت اس کا اظہار کرنا ہی مناسب تھا۔ اس نے میرے اصرار پر پھلوں کا ٹوکرا اٹھا لیا اور جاتے جاتے بولا، حضور، آپ کے حکم پر واپس جا رہا ہوں، پر میں بندہ بہت کام کا ہوں، جب بھی میری ضرورت پڑے بس اشارہ کر دیں، فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ گلاب شاہ، پولیس سے دور رہو اور اپنی عزت بچاؤ، میں نے کہا۔ ہمارے پاس کام کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ مکار آدمی میری باتوں پر ہنستا رہا اور عاجزی سے باتیں کرتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تھانے کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، لہٰذا میں نے اس کے معاملات پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ چند روز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھوں 2 آدمی قتل ہو چکے تھے، ایک قتل پر مقدمہ بھی چلا تھا، مگر گلاب شاہ نے گواہوں کو ڈرا دھمکا کر بیان بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے وہ عدالت سے باعزت بری ہو گیا۔ دوسرے کیس میں زمین کے جھگڑے میں ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر کے اس کی لاش نہر میں پھینک دی۔ اس واردات میں 2 عینی گواہ موجود تھے، لیکن لڑکے کا باپ کمزور آدمی تھا، وہ گلاب شاہ کی دھمکی سے ڈر گیا۔
اس کا نام بدردین تھا۔ مقتول اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ واردات کے فوراً بعد گلاب شاہ اپنے 2 بدماشوں کو ساتھ لے کر بدردین کے گھر پہنچا اور اسے بیٹے کی موت کی خبر دیتے ہوئے کہا، چودھری بدردین، میرے کچھ دشمن تمہارے بیٹے کے قتل کا الزام میرے سر پر تھوپنا چاہتے ہیں، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا۔ بدردین اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر سن کر نیم دیوانہ ہو رہا تھا۔ ابھی تک اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ گلاب شاہ، یہ باتیں بعد میں کرنا، اس نے کہا، اس وقت میرے ہوش ٹھکانے پر نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے؟ لاش تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گی۔ گلاب شاہ اس کے اضطراب کی پرواہ کیے بغیر بولا، یہ بات ابھی کرنے والی ہے؟ بیٹا تو تمہارا اللہ کو پیارا ہو چکا، وہ تو واپس آ نہیں سکتا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پولیس میں رپورٹ درج نہ کرانا، نہ ہی لاش کا پوسٹ مارٹم ہونے دینا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو تمہاری چھوٹی بیٹی غائب ہو جائے گی۔ چودھری بدردین یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اسے کسی ثبوت کے بغیر ہی یقین آ گیا کہ اس کے بیٹے کا قاتل گلاب شاہ ہی تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، وہ کمزور آدمی تھا اور تھانے کچہری سے زیادہ گلاب شاہ سے ڈرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ گلاب شاہ نے کھوکھلی دھمکی نہیں دی تھی، وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ وہ پولیس اور علاقے کے بااثر لوگوں سے بنا کر رکھتا تھا، اس کے علاوہ اس نے کنڈے بھی رکھے ہوئے تھے۔ بس چودھری بدردین اپنی عزت اور سلامتی کی خاطر خاموش ہو گیا۔ اس نے نہ تو پولیس میں رپورٹ درج کرائی اور نہ ہی احتجاج کیا۔ قتل کی ان وارداتوں کے علاوہ گلاب شاہ دھونس، دھاندلی اور جرائم کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھا، مگر اسے کبھی سزا نہیں ہوئی تھی۔ وہ زبان کا بہت میٹھا تھا، مگر اس کا باطن بہت سیاہ تھا۔ وہ جس شخص سے یہ بات ضرور کہتا کہ کوئی مسئلہ، کوئی الجھن یا کوئی پریشانی ہو تو گلاب شاہ کو یاد کر لینا۔ لوگ اس کی میٹھی باتوں میں آ جاتے تھے اور بعض ایسے کام اس کے سپرد کر دیتے تھے جو بسا اوقات قانون کی نظر میں قابل گرفت ہوتے تھے۔ تھانے میں ایک ادھیڑ عمر ASI تھا جس کا نام رمضان علی تھا۔ وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور بہت ایماندار شخص تھا۔ میں نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور رازداری کے ساتھ گلاب شاہ کے بارے میں پوچھا۔ جناب، اس شخص نے بڑا گند مچایا ہوا ہے، اس نے کہا۔ شریف لوگ اس سے بہت پریشان ہیں۔ یہ پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ پکڑے گا کون؟ پکڑنے والے اس سے کام لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا تو یہ خاص بندہ تھا، یہ میرے پاس بھی آیا تھا پھلوں کا ٹوکرا اور رقم لے کر، مگر میں نے دونوں چیزیں واپس کر دیں۔ آپ اس پر نظر رکھیں، اگر یہ کوئی غیر قانونی کام کرے تو فوراً کارروائی کریں۔ میں نظر رکھوں گا، اس نے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تھانے میں کچھ لوگ اس کے دوست ہیں، اس کو اندر کی خبریں پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلاب شاہ بہت ہوشیار آدمی ہے، اپنا دامن بچا کر کام کرتا ہے۔ اگر کبھی پکڑا بھی جاتا ہے تو لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، اس کے ساتھی گواہوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ شخص قانون کی گرفت میں ضرور آنا چاہیے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ 2 انسانوں کا قاتل بھی ہے۔ اگر ہم نے اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو اس کی شرارتوں سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں رہے گا۔ ASI رمضان نے وعدہ کیا کہ وہ گلاب شاہ پر نظر رکھے گا اور موقع ملتے ہی اس کو گرفتار کر لے گا۔ چند روز کے بعد عنایت حسین نامی ایک لوہار نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی کہ اس کی بکری چوری ہو گئی ہے۔ یہ ایک عام سی رپورٹ تھی، میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، البتہ ایک حوالدار سے کہہ دیا کہ وہ معاملے کی تفتیش کر کے مجھے رپورٹ دے۔ دیہی علاقوں میں مویشی چوری ہونے کی شکایتیں عام ہیں۔ بعض دفعہ مویشی اپنے ریوڑ سے بچھڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور 2-4 دن کے بعد مل جاتے ہیں۔ جس بکری کی چوری کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی اس کے بارے میں بھی میرا یہی خیال تھا کہ وہ راستہ بھٹک گئی تھی۔ 2 روز کے بعد حوالدار نے اطلاع دی کہ بکری کا سراغ مل گیا ہے۔ کہاں ہے وہ بکری؟ میں نے پوچھا۔ وہ خادم حسین نامی زمیندار کے باڑے میں دیکھی گئی ہے، اگر اجازت ہو تو چھاپا مار کر اسے برآمد کر لیا جائے۔ وہی بکری ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیہ تو وہی ہے جو عنایت لوہار نے بتایا تھا۔ میں نے ASI رمضان کو بلا کر کہا کہ آپ حوالدار کے ساتھ چلے جائیں اور بکری برآمد کر کے یہاں لے آئیں۔ لیکن پہلے تسلی کر لیں، بلکہ عنایت لوہار کو ساتھ ہی لے جائیں۔ کوئی گرفتاری بھی کرنی ہے سر؟ اگر بکری واقعی چوری کی گئی ہے تو گرفتاری بھی کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بکری غلطی سے زمیندار کی بکریوں میں چلی گئی ہو۔ ASI اور حوالدار رخصت ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بکری کے ممیانے کی آواز سنائی دی۔
تھوڑی دیر کے بعد حوالدار اور ASI 2 آدمیوں کے ہمراہ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک تو عنایت لوہار تھا اور دوسرا ایک 24-25 سالہ نوجوان تھا۔ جناب، بکری برآمد ہو گئی ہے اور ہم نے چور کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ حوالدار نے نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے نوجوان سے پوچھا۔ میرا نام علی اصغر ہے جی، اس نے جواب دیا۔ کب سے یہ دھندا کر رہے ہو؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں نے بکری چوری نہیں کی، یہ پتہ نہیں کس طرح ہمارے باڑے میں آ گئی۔ میں بالکل بے قصور ہوں جی۔ میں نے ASI سے بکری کے بارے میں پوچھا۔ معاملہ چوری کا ہی لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ بکری چھپر کے نیچے کھوٹے سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے علی اصغر سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ 3 ہیں جی، اس نے جواب دیا۔ اگر بکریوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ریوڑ میں کسی نئی بکری کے آنے کا پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن 3 بکریوں میں چوتھی کا چھپنا مشکل تھا۔ تمہیں گنتی نہیں آتی؟ میں نے علی اصغر سے پوچھا۔ آتی ہے جی، لیکن اور یہ بکری کھوٹے سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ٹاٹ بھی پڑا ہوا تھا، میں نے کہا۔ اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تم نے بکری کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ٹاٹ ڈال دیا تھا۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اس نے بکری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور پولیس والے اس قسم کی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ کوئی مجرم اپنا جرم تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کرا دیا اور بکری کو برآمد شدہ مال مسروقہ کے طور پر تھانے کے احاطے میں باندھ دیا۔ وہ سارے دن میں کرتی رہی۔ شام کے وقت عنایت لوہار ایک معمر شخص کے ہمراہ میرے پاس آ گیا، اس کا خادم حسین سے تعارف کرایا۔ تھانے دار صاحب، ہم نے آپس میں صلح کر لی ہے، عنایت لوہار نے کہا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ کس معاملے میں صلح کر لی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ علی اصغر کا والد ہے، عنایت لوہار نے کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے سے نادانی ہو گئی تھی۔ میں نے خادم حسین کا جائزہ لیا۔ وہ سیدھا سادہ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ خادم حسین، تمہارا بیٹا چوریاں کرتا ہے؟ میں نے کہا۔ اور کیا کچھ چوری کیا ہے اس نے؟ نا جی، میرا بیٹا چور نہیں ہے، اس نے عاجزی کے ساتھ کہا۔ بندے سے بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ تم نے بھی نہیں دیکھا کہ تمہارے باڑے میں بکری بندھی ہوئی ہے؟ آئندہ خیال رکھوں گا جی۔ میں نے محسوس کیا کہ بوڑھا خادم حسین دباؤ کے تحت اس چوری کا اقرار کر رہا تھا۔ میں نے عنایت کو باہر بھیج دیا اور خادم حسین سے کہا کہ سچ بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ وہ شریف آدمی گھبرا کر بولا، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے آپس میں راضی نامہ کر لیا ہے۔ گھبراؤ مت، میں نے اسے تسلی دی۔ تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، جو بھی بات ہے وہ سچ سچ بتا دو۔ اس نے عاجزی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سرکار، مجھے نہیں پتا کہ یہ بکری کس طرح ہمارے باڑے میں پہنچی۔ میرا پتر بھی چور نہیں ہے، اس نے آج تک کسی کا ایک تھیلا بھی چوری نہیں کیا۔ آگے آپ کی مرضی، انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس کے بیٹے کو اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا کہ کیوں بھائی، علی اصغر، کچھ یاد آیا کہ بکری کہاں سے اٹھائی تھی؟ وہ اپنے باپ کو تھانے میں دیکھ کے پریشان ہو گیا اور بولا، حضور، جو سزا دینی ہے مجھے دے لیں، میرے ابا کو کچھ نہ کہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بکری کہاں سے اٹھائی تھی؟ آپ بے شک مجھے سولی چڑھا دیں پر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے بکری چوری نہیں کی، علی اصغر نے کہا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ بکری ہمارے باڑے سے برآمد ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ میں نے خادم حسین سے پوچھا کہ تم نے عنایت لوہار سے صلح کیسے کی ہے؟ کوئی رقم دی ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے جی، اگر آپ میرے پتر کو چھوڑ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے کہا، خادم حسین، اس طرح تمہارا بیٹا نہیں چھوٹے گا۔ اگر تم اصل بات نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہارے بیٹے کو کچہری میں پیش کر دیں گے، چوری کے کیس میں۔ آپس میں صلح نہیں ہو سکتی۔ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا کہ حضور، آپ کو ساری بات معلوم ہے، میں بتاؤں گا تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے کوئی بات معلوم نہیں ہے، جو بھی بات ہے وہ صاف صاف بتا دو۔ سچ بولو گے تو بات آگے چلے گی، ورنہ میں تمہارا راضی نامے کو نہیں مانوں گا۔ آپ کو کچھ نہیں پتا؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ گلاب شاہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ سے بات کر چکا ہے۔ گلاب شاہ کا نام سن کر میں چونکا۔ میرے پاس کوئی گلاب شاہ نہیں آیا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ذرا کھل کر بات کرو۔ میرے زور دینے پر اس نے جو واقعہ سنایا اس کی تفصیل کچھ یوں تھی۔ کچھ عرصہ قبل عنایت لوہار نے اس سے 10 مرلے زمین خریدی تھی اور نصف سے زیادہ رقم ادا کر دی تھی۔ باقی رقم 6 مہینے کے اندر ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس بات کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔
عنایت لوہار بقیہ رقم دینے کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ اب اچانک اس کے باڑے سے عنایت لوہار کی مسروقہ بکری برآمد ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے گلاب شاہ اس کے پاس آیا اور بولا، چاچا، سنا ہے کہ تیرا بیٹا چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے؟ ہاں، پکڑا تو گیا ہے، خادم حسین نے کہا۔ عنایت لوہار کی بکری ہمارے باڑے سے برآمد ہوئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ چاچا، تم کوئی فکر ہی نہ کرو، آخر گلاب شاہ کس دن کام آئے گا؟ تھانے دار اپنا یار بیلی ہے، شام تک تمہارا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ اس قسم کے کاموں میں نامہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تم فکر ہی نہیں کرو، خادم حسین نے کہا۔ جتنے پیسے تم کہو گے میں لگا دوں گا۔ تم ایسا کرو کہ اطمینان سے گھر میں بیٹھو، میں پہلے تو تھانے دار سے بات کر کے آتا ہوں، اس کے بعد اس لوہار کے پتر کی سنگی میں انگوٹھا دیتا ہوں۔ خادم حسین کو معلوم تھا کہ گلاب شاہ کے پولیس سے اچھے مراسم تھے، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد گلاب شاہ دوبارہ خادم حسین کے پاس آیا اور کہا، میری دونوں طرف بات ہو گئی ہے، کچھ رقم اس کھوتے کے کھرے کو بھی دینی پڑے گی۔ کون سا کھوتے کا کھر؟ وہی لوہار کا پتر، وہ پیسے کے بغیر کسی بھی راضی نامے پر تیار نہیں ہے۔ کتنے پیسے مانگتا ہے؟ لمبی رقم مانگ رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ اگر اس کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو وہ علی اصغر کو سزا دلوائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ پرچہ کٹ چکا ہے اور مال پولیس نے برآمد کر لیا ہے۔ علی اصغر کو کم از کم 3 سال قید بامشقت کی سزا ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کھوتے کے کھر کو راضی نامے پر تیار کیا ہے۔ کتنے پیسوں میں تیار ہوا ہے؟ تم نے اسے جو زمین کی رقم لینی ہے نا، وہ برابر سمجھو، اور میں نے اپنے لیے کوئی لالچ نہیں کیا۔ کچھ رقم پولیس کو دینی پڑے گی اور کچھ عنایت لوہار کے پاس پہنچ جائے گی۔ تمہیں کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا، بس ایک پرچہ لکھ دینا کہ عنایت لوہار پر تمہاری جو رقم نکلتی تھی وہ تم نے وصول کر لی ہے۔ اپنی تو کوئی بات ہی نہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں خدمت خلق کے لیے کرتا ہوں۔ گلاب شاہ، میں ناشکرا نہیں ہوں، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، بس ذرا لڑکا گھر آ جائے۔ گلاب شاہ نے اسے تاکید کی کہ وہ پولیس کے سامنے ان باتوں کا کوئی ذکر نہ کرے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے ساری بات سننے کے بعد خادم حسین سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو ایک اور رات تھانے میں گزارنا پڑے گی۔ کیوں جی؟ وہ پریشان ہو گیا۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جب میں ساری باتیں بتا دوں گا تو آپ علی اصغر کو چھوڑ دیں گے۔ معاملہ بکری کی چوری کا نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ ابھی تم گھر جاؤ، مجھے کچھ اور کارروائی کرنی پڑے گی۔ وہ خاصی پریشانی کے عالم میں تھانے سے رخصت ہو گیا۔ میں نے اس کے بیٹے کو حوالات میں بھجوا دیا اور عنایت لوہار کو اندر بلوایا اور غصے سے کہا، میں تمہیں دفعہ 420 کے تحت گرفتار کر رہا ہوں۔ جی؟ خوف کے باعث اس کا منہ کھل گیا۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ بات تو تم خود بتاؤ گے۔ میں نے اسے ایک تھپڑ مارا، اور یہ بھی بتاؤ گے کہ اس دغا بازی میں تمہارا ساتھی کون ہے۔ لو جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ نیکی برباد اور گناہ لازم۔ میں نے تو خادم حسین کے ساتھ نیکی کی تھی۔ میں نے ایک حوالدار کو بلا کر کہا کہ اس لوہار کے پتر کو حوالات میں بند کر دے۔ یہ وہی حوالدار تھا جس کے گلاب شاہ سے مراسم تھے۔ اس کا نام قمر دین تھا۔ اس نے قدرے حیرانی سے پوچھا، اس کو جی؟ تو اور کس کو؟ میرے پاس تمہیں اور کوئی ملزم نظر آ رہا ہے؟ حوالدار نے عنایت لوہار کو بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر لے گیا۔ اگلے روز مجھے پتہ چلا کہ گلاب شاہ میری عدم موجودگی میں تھانے کے 2-3 چکر لگا چکا تھا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عنایت لوہار کو کس جرم میں بند کیا گیا ہے۔ صبح کے ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عنایت لوہار کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، کیوں بھائی عنایت لوہار، کچھ یاد آیا؟ میرا خیال ہے جی، مجھ سے بکری پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ بکری میری نہیں ہے۔ اوئے، بندے کا پتر بن جا اور سچ بول دے، ورنہ 5 سال کے لیے اندر جائے گا۔ جس شخص نے تجھے یہ بیان سمجھایا ہے وہ تیرا سجن نہیں ہے، اس بیان سے تو پھنس جائے گا۔ میں ابھی تیرے محلے کے 4 آدمی بلواتا ہوں، وہ تیرے سامنے گواہی دیں گے کہ بکری تیری ہے۔ ابھی میں شریفانہ طریقہ استعمال کر رہا ہوں، مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنے پر مجبور نہ کر۔ مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ جس بچھو کی شے پر تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کا اب اس تھانے میں کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ساری بات اگل دی اور وعدہ کیا کہ وہ گلاب شاہ کے خلاف بیان دے گا۔ دوپہر کے بعد گلاب شاہ تھانے میں آیا تو میں نے اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔
عنایت لوہار نے بتایا کہ اس نے زمین کی بقایا رقم بچانے کے لیے گلاب شاہ کی مدد سے وہ سازش تیار کی تھی۔ بکری گلاب شاہ نے خادم حسین کے باڑے میں بندھوائی تھی۔ وہ کیس اتنا مضبوط نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ گلاب شاہ عدالت میں جا کر چھوٹ جائے گا، لہٰذا میں نے اس سے معافی نامہ لکھوایا، عنایت لوہار سے خادم حسین کی رقم دلوائی اور دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس کارروائی سے گلاب شاہ کے کردار پر ایک دھبا پڑ گیا تھا اور یہ دھبا ہمارے ریکارڈ میں آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا اور مجھے اس کے ریکارڈ میں ایک اور دھبے کا اضافہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس طرح وہ بتدریج ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ چند ہفتوں کے بعد مجھے ایک سانحے کی اطلاع ملی۔ رضوان نامی ایک نوجوان جس کی عمر 21 سال تھی، اپنے مکان کی پہلی منزل سے گر کر شدید زخمی ہو گیا تھا اور اسپتال میں بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے ASI رمضان کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے اسپتال بھیج دیا۔ وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور بتایا کہ معاملہ کچھ پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ رضوان کسی اتفاقیہ حادثے کے نتیجے میں چھت سے نہیں گرا تھا، اسے قتل کی نیت سے گرایا گیا تھا۔ اس وقت صبح کے 2 بجے تھے اور حادثہ گزشتہ رات کسی وقت پیش آیا تھا۔ میں ASI کے ہمراہ اسپتال پہنچا اور زخمی نوجوان کے بارے میں دریافت کیا۔ اسپتال میں رضوان کے عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ رضوان کو تھوڑی دیر پہلے ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا، مگر ابھی وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی حالت نازک ہے اور بچنے کی امید بہت کم نظر آتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی اجازت سے اندر جا کر زخمی نوجوان پر ایک نظر ڈالی۔ وہ پٹیوں میں لپٹا ہوا بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی نیم و آنکھوں میں شناخت کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو ایک طرف لے جا کر پوچھا، حادثے کے بارے میں آپ کی کیا رپورٹ ہے؟ میں آپ کے ASI صاحب کو بتا چکا ہوں کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ کسی سنگدل شخص نے شدید تشدد کے بعد اسے اوپر کی منزل سے نیچے پھینک دیا اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اسے قتل کی نیت سے نیچے پھینکا گیا تھا۔ اسے اسپتال کون لایا ہے؟ رات کے وقت 2 نامعلوم افراد اسے ٹانگے میں لے کر آئے تھے اور یہاں ڈال کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا پتہ نہیں بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نوجوان زخمی حالت میں گلی میں پڑا تھا۔ وہ انسانی ہمدردی کے ناطے اسے ٹانگے میں ڈال کر اسپتال لے آئے۔ میں نے رضوان کے رشتہ داروں سے حادثے کے بارے میں پوچھا، مگر وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ رضوان کے باپ نے میرے استفسار پر کہا کہ وہ لوگ ایک شادی پر گئے ہوئے تھے اور رات کے 10 بجے واپس آئے تھے۔ رضوان بھی ان کے ساتھ گیا تھا مگر واپسی میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ رضوان کی ماں نے کہا کہ ہم یہ سمجھے کہ رضوان شادی والے گھر میں رہ گیا ہوگا، اس لیے ہم نے زیادہ فکر نہیں کی، لیکن صبح اس حادثے کے بارے میں پتہ چلا۔ پتہ نہیں کس نامراد نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ رضوان کی بہن بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی، شاید وہ اس کے حادثے کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ مزید پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا کہ رضوان کو اپنے کمرے کی پہلی منزل سے گرایا گیا تھا۔ اسے تقریباً 9:15 بجے کے قریب اسپتال لایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سانحہ 9 بجے سے کچھ پہلے پیش آیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ رضوان کو اس وقت شادی والے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ اس کی ماں کے بیان کے مطابق شادی ان کے قریبی عزیزوں کی تھی، اس لیے وہ وقت سے پہلے ہی وہاں چلے گئے تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ رضوان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ میں نے وقوعہ پر جا کر معائنہ کیا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ مکان کی اوپر والی منزل پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ دونوں کمروں کی حالت ٹھیک ٹھاک تھی اور کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ وہاں کشمکش کی گئی تھی۔ دونوں کمرے خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ رضوان کی ماں اپنے چھوٹے بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ گھر آ گئی تھی اور اسی نے ہمیں وہ کمرے دکھائے تھے۔ اس نے بتایا کہ ایک کمرے میں اس کے بیٹے اور دوسرے میں بیٹی سوتی تھی۔ جس کمرے کو اس نے اپنی بیٹی کی خوابگاہ بتایا تھا، اس میں قدم رکھتے ہی مجھے سگریٹ کے دھوئیں کی بو آئی تھی۔ کمرہ بالکل صاف تھا اور اس میں نہ کوئی راگ دان تھا اور نہ ہی سگریٹ کا ٹوٹا۔ میں نے رضوان کی ماں سے پوچھا کہ آپ کا کوئی بیٹا سگریٹ بھی پیتا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خدا کے فضل سے میرے کسی بھی بیٹے نے سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے اس کی بیٹی کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے پریشان کھڑی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے ایک بار پھر نظریں چرائیں۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا یہ لڑکی سگریٹ پیتی ہے؟ اس کی عمر 15-16 سال کے لگ بھگ تھی اور صورت بڑی معصوم سی تھی۔ دل مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ سگریٹ پیتی ہوگی، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس کے ذہن پر کوئی بوجھ تھا۔ وہ کوئی ایسی بات جانتی تھی جس کا اظہار کرنا مشکل تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی لڑکا اس سے ملنے آتا تھا
اور رضوان کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ میں نے عورت سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے علیحدگی میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سعیدہ سے؟ عورت پریشان ہو گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ سعیدہ آپ کے سامنے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے گی۔ عورت کے چہرے پر اضطراب نظر آنے لگا، تاہم وہ میرے اصرار پر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سعیدہ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور وہ بار بار تھوک نکل رہی تھی۔ میں نے اسے بستر پر بٹھایا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ دیکھو بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس سے کہا۔ میں تمہاری مدد کرنے یہاں آیا ہوں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے بھائی پر تشدد کرنے والے پکڑے جائیں؟ لیکن مجھے تو کوئی بات معلوم ہی نہیں ہے۔ میں تم سے وہی بات پوچھوں گا جو تم کو معلوم ہے، اور اس بات کا اطمینان رکھو کہ ان باتوں کے سلسلے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کوئی لڑکا تم سے ملنے آتا ہے؟ نہیں جی، یہاں تو کوئی نہیں آتا۔ میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی۔ اس کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی ہے، یہاں سگریٹ کون پیتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں جب یہاں پر آئی تھی تو فرش پر بہت سارے سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تمہارے بھائی سے کوئی ملنے آیا تھا؟ میرے بھائی سے؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، لیکن وہ تو… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ غالباً کوئی لڑکی رضوان سے ملنے آتی تھی اور سعیدہ دونوں کی ہی رازدار تھی۔ شاید وہ یہ کہتے کہتے رک گئی تھی کہ وہ تو ایک لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کو کوئی لڑکی ملنے آتی تھی؟ اس نے پریشان نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کون سی لڑکی؟ اگر اس کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ اس کو مار ڈالیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ تمہارے بھائی کا جو حشر ہوا ہے وہ اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کون ہے وہ اور کہاں رہتی ہے؟ کافی تردد کے بعد اس نے لڑکی کا نام زہرہ بتایا۔ وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی اور اس کی کلاس فیلو تھی۔ رضوان اور زہرہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور سعیدہ کے تعاون سے چوری چھپے ملاقاتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس دن چونکہ سعیدہ کے گھر والے شادی میں جا رہے تھے، اس لیے دونوں نے خصوصی ملاقات کا پروگرام بنایا تھا۔ اب معلوم کرنے والی یہ بات تھی کہ اس ملاقات کے دوران وہاں کون آیا اور اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے سعیدہ سے کہا کہ تمہیں کمرہ صاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں سے مجرموں کے بارے میں اندازہ لگا سکتے تھے۔ میں نے تو ایسی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ میں سمجھی کہ رضوان بھائی کے کوئی دوست آ گئے ہوں گے۔ سعیدہ نے مزید بتایا۔ اس نے بتایا کہ زہرہ 3 بہنوں میں منجلی بہن تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو بہنوں سے چھوٹا تھا۔ اس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ باپ کا نام صداقت حسین تھا اور وہ ایک متوسط طبقے کا کاروباری آدمی تھا، اور وہ تشدد کی ایسی بھیانک کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ پھر رضوان پر کس نے تشدد کیا تھا؟ میں نے باہر جا کر اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں سعیدہ نے سگریٹ کے ٹوٹے پھینکے تھے۔ اتفاق سے ان ٹوٹوں کے درمیان سگریٹ کا ایک خالی پیکٹ بھی تھا۔ وہ پاسنگ شو نامی سگریٹ کا پیکٹ تھا جو اس زمانے میں کافی مقبول تھا۔ میں نے چند ٹوٹے پیکٹ کے اٹھا کر اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ زہرہ کا گھر اسی گلی میں چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو ایک نومر لڑکی نے دروازے سے باہر جھانکا۔ اس نے پھولدار ریشمی قمیض پہن رکھی تھی اور مرمر کا سفید بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کے اندر منہ کر کے کہا، ابا باہر پولیس آئی ہے۔ میرے کانوں میں اس کی مدھم سی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک باریک شخص دروازے پر آیا۔ اس کے انداز میں بڑا اضطراب پایا جاتا تھا۔ زہرہ بی بی آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، کیا بات ہے؟ وہ بیٹی کا نام سن کر پریشان ہو گیا۔ میں آپ کی بیٹی سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ اس کی گھبراہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صورتحال سے کافی حد تک آگاہ ہو چکا تھا۔ آپ کے پڑوس میں ایک واردات ہوئی ہے کل رات۔ کسی نامعلوم شخص نے رضوان نامی نوجوان کو پہلی منزل سے نیچے پھینک دیا تھا۔ رضوان اس وقت اسپتال میں ہے اور میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت یہ واردات ہوئی اس وقت زہرہ بی بی رضوان کے گھر میں موجود تھی۔ میری بیٹی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صداقت حسین نے میری بات کاٹی۔ میں نے کب کہا ہے کہ اس کا اس معاملے سے تعلق ہے؟ میں اس واردات کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ایک آراستہ بیٹھک میں لے گیا
جس کے فرش پر عمدہ قسم کی رنگین ٹائلیں لگی ہوئی تھیں۔ تھانے دار صاحب، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ ایک نوجوان کی زندگی کا بھی معاملہ ہے، ہمیں مجرموں کی تلاش ہے۔ تھوڑے سے تامل کے بعد وہ اپنی بیٹی کو بلا لایا۔ لڑکی کی عمر سعیدہ کے برابر معلوم ہوتی تھی۔ اس کا قد درمیانہ اور جسم گداز تھا۔ اس نے رنگین چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی، جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ نظر آتی تھی۔ اس نے آتے ہی بڑے رعب سے اپنے شوہر سے کہا، آپ اندر جا کر بیٹھیں، بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ صداقت حسین کچھ کہے بغیر کمرے سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس عورت نے مجھے سلام کیا اور اسی رعب دار لہجے میں کہا، آپ میری بیٹی سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جو بھی بات ہوگی آپ کے سامنے ہی ہوگی، میں نے کہا، بشرطے کہ آپ سننا چاہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ سمجھدار ماں باپ ایسے موقع پر ادھر ادھر ہو جایا کرتے ہیں۔ میں اسی سمجھداری پر مٹی ڈالتی ہوں۔ ماں باپ کو بچوں کے معاملات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ تو پھر بے شک ادھر ہی بیٹھیں، میں نے کہا اور لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنی اوڑھنی کا کونا انگلی پر لپیٹ اور کھول رہی تھی۔ بی بی، کل رضوان کے گھر میں کیا ہوا تھا؟ جی، رضوان کے گھر میں، اس نے باریک سی آواز میں کہا، میں رضوان اور اس کی بہن سعیدہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ میں نے اسے منہ کھولنے پر آمادہ کرنے کے لیے کہا۔ مجھے تقریباً تمام باتیں معلوم ہو چکی ہیں، اب میں تمہاری زبانی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ یہ اچھی زبردستی ہے، اس کی ماں نے کہا، خود ہی سب کچھ کیا اور خود ہی پوچھ گچھ کرنے آ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ اپنے اس حوالدار سے جا کر پوچھیں جس نے ان معصوم بچوں پر ظلم کیا ہے۔ عورت نے ہاتھ نچا کر کہا، ہم تو اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہیں۔ حوالدار کا نام سن کر میں چونکا۔ تھانے میں ایسی کسی بھی کارروائی کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے زہرا سے پوچھا کہ حوالدار اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ ہاں، اس کے ساتھ ایک رعبدار آدمی تھا، اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ حوالدار اسے شاہ جی کہہ کر پکار رہا تھا۔ اور حوالدار کا کیا نام تھا؟ اس کا اصلی نام تو مجھے نہیں معلوم شاہ جی، اسے قمرو کہہ رہا تھا۔ ساری بات واضح ہو گئی تھی۔ قمرو کا پورا نام قمردین تھا اور یہ وہی حوالدار تھا جو گلاب شاہ بچھو کو میرے پاس لے کر آیا تھا اور یہ شاہ جی گلاب شاہ ہی تھا۔ زہرا نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ وہ رضوان کے گھر گئی تھی۔ ابھی سے اندر گئے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ دونوں دستک کی آواز سن کر گھبرا گئے۔ رضوان نے زہرا کو اوپر سعیدہ کے کمرے میں بھیج دیا اور خود جا کر دروازہ کھولا۔ باہر گلاب شاہ اور حوالدار قمرو کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں زبردستی اندر گھس گئے اور رضوان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جو تھوڑی دیر پہلے وہاں آئی تھی۔ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں ہے، رضوان نے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا، لیکن اس کا جھوٹ کسی کام نہ آیا کیونکہ گلاب شاہ نے زہرا کو رضوان کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی کہ وہ اتفاق سے اس وقت گلی میں سے گزر رہا تھا۔ چونکہ وہ بستی میں ہونے والی سرگرمیوں کی خبر رکھتا تھا، اس لیے اسے یہ بات معلوم تھی کہ رضوان کے گھر والے شادی میں گئے ہوئے تھے۔ نیز زہرا کی مشکوک چال اور دروازہ کھلتے ہی اندر گھس جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اندر کوئی گڑبڑ تھی۔ بس گلاب شاہ فوراً تھانے گیا اور حوالدار قمرو کو بلا لایا۔ رضوان کے انکار پر گلاب شاہ نے اسے 2 تھپڑ مارے اور کمروں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ نیچے کی تلاشی لینے کے بعد یہ دونوں رضوان کو لیے ہوئے اوپر پہنچے اور دیکھا کہ خوفزدہ زہرا بی بی سعیدہ کے کمرے میں بیٹھی ہے۔ زہرا کو دیکھ کر گلاب شاہ نے رضوان کو ٹھڈے مارے اور پوچھا، یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ میری بہن کی سہیلی ہے، رضوان نے جواب دیا، اور اسی سے ملنے آئی تھی۔ زہرا اس وقت برقع پہنے بیٹھی تھی اور نقاب گرا رکھا تھا۔ حوالدار نے اس کا نقاب الٹ دیا اور برقعے کا اوپر والا حصہ کھینچ کر الگ کر دیا۔ پھر پوچھا، کون ہے تو اور یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ خوف کے باعث زہرا کی زبان گنگ ہو گئی۔ اپنی اور ماں باپ کی بدنامی کے خیال سے اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا کہ وہ سعیدہ کی سہیلی تھی اور اس سے ملنے آئی تھی۔ گلاب شاہ نے اس کی چٹیاں پکڑ لی اور غصے سے بولا، ہمیں اتنا بے خبر نہیں سمجھ، سارے گھر والے تو شادی پر گئے ہوئے ہیں، تو یہاں حرام کرنے آئی تھی نا؟ ان دونوں کو تھانے لے چلو۔ دونوں ان کی منت سماجت کرنے لگے۔ گلاب شاہ بستر پر پھیل کر بیٹھ گیا اور حوالدار کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے دونوں کو فرش پر بٹھایا اور مختلف طریقوں سے ان کو اذیت دینے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کے دل و دماغ پر شیطان کا قبضہ ہوتا چلا گیا اور وہ دونوں کو اذیت دینے میں لطف محسوس کرنے لگے۔ زہرا نے بتایا کہ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی اور اس نے خدا سے یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھول کر بھی ایسا کام نہیں کرے گی۔
गुलाब शाह ने उनसे कहा कि अगर वो 1,000 रुपया उसे अदा कर दें तो वो इनको छोड़ देंगे, वरना थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर देंगे। ये उस जमाने की बात है जब सोना 100 रुपये का 1 तोला हुआ करता था। उस वक्त 1,000 रुपये का मतलब था कि 10 तोले सोना। आजकल के ज़माने में तो सोना 40-45 हज़ार रुपये में आता है। दोनों सख्त परेशान हो गए क्योंकि वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे और इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। ज़ोहरा ने अपनी बालियाँ उतार कर रख दी। रिजवान घर की कीमती चीज़ें पेश करने लगा, लेकिन गुलाब शाह सिर्फ नकद रकम मांग रहा था। उसने रिजवान से कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, रकम का इंतज़ाम करके ले आओ। इस अरसे में ज़ोहरा इधर ही रहेगी, वरना हम तुम दोनों का मुंह काला करके थाने ले जाएंगे और पूरे महल्ले को बताएंगे कि हमने तुम्हें बदकारी करते हुए पकड़ा है। मम, मैं सच कहती हूँ कि हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, ज़ोहरा ने कहा। हम सिर्फ बातें कर रहे थे। रिजवान ने कहा कि आप हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेशक हमारा डॉक्टरी मुआयना करा लें। डॉक्टरी मुआयना भी कराएंगे, गुलाब शाह ने बड़ी कमीनगी से कहा, लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ करेंगे। उसने बुरी नज़रों से देखते हुए ज़ोहरा को कहा। ज़ोहरा उसका मतलब समझकर सर से पैर तक कांप गई। रिजवान ने कहा कि अगर आपने ऐसी हरकत की तो हवलदार ने उसे ठुड्डा मारकर गिरा दिया और बोला, तो तुम क्या करोगे? एक ठुड्डा गुलाब शाह ने भी रसीद कर दिया और बोला, आगे से बोलते हो, मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। दोनों ने मिलकर रिजवान की कमीज उतारी और उसके जिस्म के हिस्सों को सिगरेटों से दागने लगे। ज़ोहरा ने शर्म के बायस आंखें बंद कर लीं। गुलाब शाह बार बार 1,000 रुपये का मुतालबा कर रहा था। पहली बात यह थी कि रिजवान के लिए इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना मुश्किल था, और दूसरी बात यह थी कि वो इन शैतानों के पास ज़ोहरा को तन्हा नहीं छोड़ना चाह रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और हर तरफ अंधेरा फैलना शुरू हो गया। ज़ोहरा को अपने घर की अलग परेशानी लगी हुई थी। वो अपनी एक सहेली से मिलने का कहकर घर से निकली थी। उसे यकीन था कि घर वाले उसकी तलाश में निकल पड़े होंगे। वो कभी भी गुरूब आफताब के बाद घर से दूर नहीं रही थी। कमरे में तारीकी फैल गई तो गुलाब शाह ने ज़ोहरा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस असना में रिजवान को शर्ट पहनने की इजाज़त मिल चुकी थी। वो ज़ोहरा के साथ होने वाली ज्यादती बर्दाश्त न कर सका और तेज के आलम में कुर्सी उठाकर गुलाब शाह के सर पर दे मारी। ज़ोहरा भी कुर्सी की जद में आ गई, ताहम उसे ज़्यादा चोट गुलाब शाह के लगने से हुई थी। वो रिजवान की इस जिसारत पर मुश्तइल हो गया और ज़ोहरा को छोड़कर रिजवान पर चढ़ दौड़ा। हवलदार कमरू ने भी रिजवान को मारना शुरू कर दिया। ज़ोहरा ने ये मौका गनीमत जाना और अपना बुर्का उठाकर वहाँ से खिसक गई। तारीकी इसके फरार में मुआविन साबित हुई थी। गुलाब शाह को उस वक्त उसके फरार होने का पता चला जब वो निस्फ सीढ़ियाँ तय कर चुकी थी। ओए कमरू, लड़की किधर है? उसने कहा। कमरू सीढ़ियों की तरफ भागा। ज़ोहरा ने उसके कदमों की आवाज़ सुन ली और सीढ़ियों का निचला दरवाज़ा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया। हवलदार ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और इसे बंद पाकर वापस चला गया। गालिबन वो भी मोहतात था और शोर करके लोगों को मुतवज्जा नहीं करना चाहता था। ज़ोहरा ने बताया कि उसने जल्दी जल्दी बुर्का पहना और अफरा तफरी के आलम में बाहर निकल गई। उसको बाद में पेश आने वाले वाक़यात का कुछ पता नहीं था, यानी गुलाब शाह और कमरू ने रिजवान के साथ क्या सलूक किया था और किस तरह वहाँ से निकल कर गए थे। मैंने ज़ोहरा से चंद सवालात किए और फिर इसके बाप को कमरे में बुलवा कर कहा, मैंने सारी बात सुन ली है। मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि आपकी बेटी या रिजवान का कितना कसूर है। मेरा ताल्लुक इस वाक़ये के तासीरी पहलू से है। मैं इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ और आपको मेरे साथ ताउन करना होगा। सदाकत हुसैन ने बेटी को दूसरे कमरे में भेज दिया और बोला, कानूनी कार्रवाई से हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये बात दबी रहे तो अच्छा है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी की इज्जत पर हर्फ न आए। मैंने कहा, आप रिपोर्ट में ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी सईदा से मिलने गई थी और उसको इस बात का इल्म नहीं था कि घर वाले शादी में गए हुए थे। उसने नीम दिली से कहा कि मैं आपके साथ ताउन करने पर तैयार हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट रिजवान के बाप फरीदुद्दीन की तरफ से दर्ज कराई जानी चाहिए। फरीदुद्दीन की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज होगी। मैं इससे भी बात करता हूँ। आप दोनों 11-12 बजे के दरमियान थाने आ जाएं ताकि हम अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। वहाँ से निकलकर मैं दोबारा रिजवान के घर गया। इस वक्त फरीदुद्दीन घर आ चुका था। मैंने उसके साथ भी तफसीली बात की और उसे ताकीद की कि वो सदाकत हुसैन के साथ थाने आ जाए और वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराए। उसने तामुल करते हुए कहा
کہ رپورٹ درج کرانے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ گلاب شاہ کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس سے خوفزدہ تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ASI رمضان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے واردات کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، چند آدمی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور گلاب شاہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس دفعہ یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ حوالدار کمرو کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ASI نے پوچھا۔ وہ آج ابھی تک اپنی ڈیوٹی پر نہیں آیا۔ کمرو کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ میں نے کہا، جاؤ ہیڈ کلرک سے کہہ دو کہ وہ جیسے ہی ڈیوٹی پر آئے اسے میرے پاس بھیج دے۔ میں اسے معطل کر کے حوالات میں بند کر دوں گا۔ ملک صاحب، یہ سب کچھ تو ہو جائے گا، مگر کیس بڑا کمزور ہے۔ واردات کا کوئی عینی گواہ نہیں ہے۔ رضوان کی حالت بھی بہت نازک ہے۔ ڈاکٹر اس کے بارے میں پرامید نہیں۔ اگر وہ مر گیا تو ہمارے پاس صرف یہ لڑکی گواہی دینے کے لیے رہ جائے گی۔ ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ میں نے کہا، تم گلاب شاہ کو فوراً گرفتار کر کے لے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ روپوش ہو جائے۔ وہ اسی وقت چند آدمیوں کے ساتھ گلاب شاہ کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد قمرالدین اور صداقت حسین 2 آدمیوں کے ساتھ تھانے آئے اور واردات کی رپورٹ درج کرائی۔ انہوں نے گلاب شاہ اور حوالدار قمرالدین کو نامزد کیا تھا۔ ابھی رضوان کا بیان نہیں لیا جا سکا تھا اور اس کا بیان اس واردات میں سب سے اہم تھا۔ شام کے وقت ASI رمضان خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے گلاب شاہ کے تمام اہم ٹھکانے دیکھ ڈالے تھے، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک اور بری خبر ملی۔ تقریباً 7 بجے میں رضوان کا بیان لینے اسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اگلے روز تقریباً 3 بجے گلاب شاہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ تھانے پہنچا اور سیدھا میرے کمرے میں آیا۔ ملک صاحب، میں گرفتاری دینے آیا ہوں، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بچو شاہ، تیری رسی بہت دراز ہو چکی ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا پہنچا، اور تیری قسمت میں اتنی ہی درازی تھی۔ اس نے کہا لگایا، بولا، میں اپنا بندوبست کر کے یہاں آیا ہوں۔ میری رسی آپ کے اندازے سے زیادہ لمبی ہے۔ آپ نے مجھے 1-2 روز سے زیادہ بند نہیں رکھنا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارا پکا بندوبست کر دیا ہے۔ اب تم اتنی آسانی سے تازہ ہوا نہیں کھا سکتے۔ اس کا ایک ساتھی جو شکل و صورت سے چھٹا ہوا بدمعاش نظر آ رہا تھا، مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، قانون آپ کو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ شاہ جی عزت دار آدمی ہیں۔ کمرے میں اس وقت ایک ASI اور 2 سپاہی موجود تھے۔ میں نے گلاب شاہ کو ایک سپاہی کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے حوالات میں لے جا کر بند کر دے۔ پھر اس بدمعاش کی طرف متوجہ ہوا جو مجھے قانون کا سبق پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرے تیور دیکھ کر کھسکنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن میں اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ البتہ اس کے ساتھی کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ ہر بدمعاش بنیادی طور پر بزدل اور بے وقوف ہوتا ہے۔ اس کی بدمعاشی اس وقت تک کامیاب رہتی ہے جب تک سامنے والا کمزور ہو یا طاقتور ہونے کے باوجود ڈرتا رہے۔ لیکن اگر سامنے والا مضبوط اور بے خوف ہو تو بدمعاش کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ کیوں بھائی جگے، کیا نام ہے تیرا؟ میں نے بدمعاش سے پوچھا۔ چھوڑیں جی، نام میں کیا رکھا ہے، اس نے کہا اور بظاہر بے نیازی سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ میں نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور کہا، میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، یا قانون نام پوچھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا؟ میرا نام صدرو کھوکر ہے، اس نے کالر چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، ہم بروں کے ساتھ برا ہی کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کی پسلیوں میں مکہ مارا۔ کتنی جماعتیں پڑھے ہوئے ہو؟ میں مڈل پاس ہوں۔ اس کی اکڑ ابھی قائم تھی۔ اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ ہماری باری بھی آ جائے گی۔ اس وقت میں آپ کے بس میں ہوں، کر لیں جو کرنا ہے۔ اب تم جیسے کتوں کی باری نہیں آئے گی۔ میں تمہاری اور تمہارے عزت دار بچو شاہ کا صفایا کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اس کی تھوڑی سی اور مرمت کی، پھر مجھے اس کی تلاشی لینے کا خیال آیا۔ اس نے اپنی ٹانگ پر چرمی نیام والا خنجر باندھ رکھا تھا۔ اوئے، قانون اس خنجر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے خنجر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کا لائسنس کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر پہلی دفعہ تھوڑی سی گھبراہٹ نظر آئی۔ بولا، ملک صاحب، آپ نے اپنا غصہ نکال لیا ہے، اب چھوڑیں۔ زیادہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم بھی آپ کی برادری کے لوگ ہیں۔ کھوکر بھی ملک برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خنجر پسند آ گیا ہے تو میری طرف سے تحفے کے طور پر رکھ لیں۔ میں نے ہیڈ کلرک کو بلا کر کہا، اس بدمعاش کے خلاف
ہم کار سرکار میں مداخلت اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں پرچہ کٹواؤ اور اس کو بھی اس بچھو شاہ کے ساتھ بند کر دو۔ ملک صاحب غصہ جانے دیں، صدرو نے کہا، آپ کو بھی یہیں رہنا ہے اور ہم نے بھی یہیں رہنا ہے۔ تمہارے جیسے بدماشوں کا ٹھکانہ جیل خانے میں ہے اور ہم بدماشوں کو ٹھکانے پہنچانے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جیل اپنا دوسرا گھر ہے، اندر باہر کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ابھی تم جوان ہو، تمہارا خون گرم ہے، جب تمہاری عمر ڈھلنے لگے گی تو پھر تمہیں دوسرے گھر کی سیر پسند نہیں آئے گی، پھر تم گھر کا آرام تلاش کرو گے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس کا ساتھی تھانے سے کھسک گیا تھا، میں نے اس کے خلاف پرچہ کٹوا کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز میں نے حوالدار کمرو کو حوالات سے بلا کر ڈرایا دھمکایا اور اسے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے کہا۔ وہ موقع پرست آدمی تھا، اس لیے بغیر کسی پس و پیش کے وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے 2-3 روز کے اندر چالان تیار کر کے ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا۔ گلاب شاہ کے ساتھیوں نے ہائی کورٹ کے ایک قابل وکیل کو پیروی کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس نے پہلی ہی پیشی میں تینوں کو ضمانت پر رہا کرا لیا۔ ہم نے گلاب شاہ اور صدرو کھوکھر کو سزا دلانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ گلاب شاہ نے زہرا کے باپ کو دھمکی دی کہ اگر اس کی بیٹی نے اس کے خلاف گواہی دی تو وہ اسے اغوا کروا دے گا۔ ایسی ہی دھمکی اس نے رضوان کے باپ کو بھی دی اور اس دھمکی کی وجہ سے دونوں ڈر گئے اور اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے۔ حوالدار کمرو کے بارے میں وکیل صفائی نے یہ موقف اختیار کیا کہ گلاب شاہ کا مذکورہ حوالدار سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ پولیس نے اسے گلاب شاہ کو پھانسنے کے لیے ملزم بنایا تھا تاکہ بعد میں اسے وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکے۔ عدالت نے ناکافی شہادتوں کی بنا پر مقدمہ خارج کر دیا۔ گلاب شاہ اس کامیابی پر اور زیادہ شیر ہو گیا اور دوبارہ سے اپنا دھندا شروع کر دیا۔ مجھے اس ناکامی پر بہت افسوس تھا۔ ایک قاتل اور بدماش آزاد پھر رہا تھا اور ہم بے بس تھے، یا دوسرے لفظوں میں قانون بے بس تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ میری نہیں، معاشرے کی ناکامی ہے۔ علاقے کے تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ گلاب شاہ کئی انسانوں کا قاتل تھا اور شرفا سے بھتہ وصول کرتا تھا، لیکن کوئی شخص اس کے خلاف گواہی دینے پر تیار نہیں تھا۔ ایک طرف سینکڑوں پرامن اور شریف لوگ تھے اور دوسری طرف ایک بدماش تھا جس نے سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے آگے لگا رکھا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف گواہی دیتا یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا۔ یہ سلسلہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جاری ہے۔ اس زمانے کے بدماش معمولی قسم کا اسلحہ اپنے پاس رکھتے تھے اور محض اس کی نمائش سے ہی کام چلا لیتے تھے، جبکہ آج کل کے بدماش خطرناک قسم کا آتشی اسلحہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ آج بھی شرفا خاموشی سے بھتہ ادا کر دیتے ہیں، کوئی ان بھتہ خوروں کے خلاف رپورٹ درج نہیں کراتا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر ڈرتا رہتا ہے۔ جس معاشرے کی بزدلی کا یہ حال ہو، اس کی نہ قانون مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی حکومت۔ بات ذرا لمبی ہو گئی۔ میں گلاب شاہ کا ذکر کر رہا تھا۔ مجھے گلاب شاہ کے مقابلے میں وقتی ناکامی ضرور ہوئی تھی مگر میں نے شکست تسلیم نہیں کی تھی اور موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گلاب شاہ انتہائی موقع پرست تھا۔ وہ کبھی بھیڑ اور کبھی بھیڑیا بن جاتا تھا۔ وقت پڑنے پر گدھے کو باپ اور وقت نکل جانے پر باپ کو گدھا بنانے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ ایک روز میں تھانے سے نکلا تو وہ اپنے 2 چیلوں کے ہمراہ گیٹ پر موجود تھا۔ واضح طور پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ملک صاحب، السلام علیکم۔ اس نے لمبا سا سلام مارا اور کسی عقیدت مند مرید کی طرح جھک کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ کہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ خونی ہاتھ تھے۔ کئی بے گناہ انسانوں کے قاتل۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس نے بے شرمی سے کہا۔ یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ کے نیاز حاصل ہو گئے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے یہی بڑی بات ہے۔ ہمارے لیے کوئی خدمت، کوئی کام ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو حکم کریں۔ وہ اپنی مکارانہ عاجزی سے مجھ پر اپنی برتری کا رعب جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تو کوئی کام نہیں ہے، اگر کبھی ضرورت پڑی تو کمرو کو بتا دوں گا، میں نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔ وہی سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے یقیناً یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ میں نے اس کی بدماشی کو تسلیم کر لیا ہے۔ ملک صاحب، اور تو کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ ذرا نرم معاملہ رکھا کریں، ہم تو ویسے ہی آپ کی جوتیوں کے غلام ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مجھے زیادہ چاپلوسی پسند نہیں ہے۔
2 ढाई महीने के बाद मुझे इत्तला मिली कि एक शादीशुदा औरत जलकर हलाक हो गई है। मैं चंद आदमियों को लेकर चाय वकुआ पर पहुंच गया। हलाक होने वाली औरत का नाम फरजाना था। उसकी उम्र 23-24 साल के करीब थी और इसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। वहां पर मकतूला के माँ बाप भी आए हुए थे। फिजा में कुछ तनाव सा पाया जाता था। फरजाना के वालिदैन इस वाक़ये को हादसा मानने पर तैयार नहीं थे, जबकि फरजाना के ससुराल वालों का कहना था कि आग हादसाती तौर पर लगी थी। मैंने इस कमरे का जायजा लिया जहां आग लगी थी। वो दरमियाने साइज की ख्वाबगाह थी जिसमें हर शे जलकर राख हो चुकी थी। पलंग, कपड़े, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, गर्ज के हर चीज जली हुई थी। कमरे में 2 पलंग थे जो आमने सामने वाली दीवार के साथ रखे हुए थे, या यूं कहना चाहिए कि सोख्ता पड़े थे। एक पलंग जो दरवाजे के करीब था निस्बतन कम जला हुआ था, जब और हिनोज अपने ढांचे पर भी खड़ा था। दूसरे पलंग की राख और कोयले फर्श पर पड़े थे। मुतवफ्फिया के शौहर का नाम करामत अली था। इसकी उम्र 26-27 साल के लगभग थी। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैंने इससे आग लगने का सबब दरियाफ्त किया। कुछ पता नहीं कि कैसे आग लगी, वो मुस्तरिब लहजे में बोला। हम इस वक्त गहरी नींद सोए हुए थे कि अचानक तपिश महसूस हुई। मैं घबरा कर उठ बैठा। क्या देखता हूँ कि कमरा तंदूर की तरह जल रहा है। आग मेरे पलंग तक पहुँच गई थी और धुएं की वजह से दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने रजाई एक तरफ फेंकी, उठकर दरवाज़ा खोला और अपनी बीवी को आवाज़ें दी, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही आग और तेज़ हो गई। मैंने शोर मचा दिया। पड़ोसी घरों से निकल आए और आग बुझाने की कोशिशें करने लगे। आग तो बुझ गई, मगर मेरी बीवी नहीं बच सकी। उसने मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, तुम्हारी बीवी किस पलंग पर सोई हुई थी? उसने इस पलंग की तरफ इशारा किया जो जलकर राख हो चुका था। इस पलंग के करीब कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी जो उधर गली की तरफ खुलती थी। करामत अली ने इस खदशे का इजहार किया कि किसी राहगीर ने बेख्याली में सिगरेट का टोटा उछाल दिया था, जो खुली हुई खिड़की से अंदर कपड़ों पर आ गिरा था और आहिस्ता आहिस्ता सुलग कर आग का बायस बन गया। अजीब बात यह थी कि बीवी जलकर हलाक हो गई थी और करामत का एक बाल भी नहीं जला था। मैंने इसके घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ की। घर वालों की मुतफ़क्का राय ये थी कि आग इत्तेफाकन लगी थी। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि आग इत्तेफाकन ही लगी थी और वो इसे घर वालों की बेपरवाही करार दे रहे थे। 2-3 का ख्याल ये भी था कि आग दुश्मनी की बिना पर लगाई गई थी। फरजाना के बाप का नाम आबिद हुसैन था और वो करामत अली का मामू था। वो बेटी के गम में निढाल हो रहा था और किसी को इस सानेहे का जिम्मेदार करार देने पर तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अल्लाह को यूं ही करना था, इसकी बेटी की मौत इसी तरह लिखी थी। लेकिन फरजाना की माँ, जिसका नाम नूर बानो था, इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी। वो बेटी की सास पर इल्ज़ाम लगा रही थी। उसका कहना था कि ज़ेबुन्निसा, फरजाना की सास, ने शुरू दिन से ही फरजाना की ज़िंदगी को अजाब बना रखा था। वो बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाना चाहती थी। उसके बेटे भी उसकी तायद कर रहे थे, लेकिन आबिद हुसैन इस कार्रवाई के हक में नहीं था। वो बीवी को समझाते हुए कह रहा था कि अगर उन्होंने पर्चा कटवाया तो रिश्तेदारी में हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी। दरार तो पड़ चुकी है, नूर बानो ने कहा। आप अपनी बहन को बचाने की कोशिश न करें। अब हम कयामत तक इन लोगों से राजी नहीं हो सकते। आखिरकार फरजाना के भाइयों ने करामत अली और उसकी मां के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। सरसरी तफ्तीश से जो हालात मेरे इल्म में आए थे वो ये थे कि फरजाना और करामत अली शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे और इन्हीं के जोर देने पर यह शादी हुई थी, वरना इनके वालिदैन इस शादी पर राजी नहीं थे, क्योंकि इन लोगों के दरमियान काफ़ी अरसे से ताल्लुकात कशीदा चले आ रहे थे। खुसूसन करामत अली की माँ ज़ेबुन्निसा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। यही वजह थी कि शादी के फौरन बाद उसने बहू को तंग करना शुरू कर दिया था। वो रवायती सासों की तरह बेटे के कान भरती रहती थी, लेकिन चूंकि करामत अली अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो माँ की बातों का ज़्यादा असर नहीं लेता था। तफ्तीश के दौरान मुझे एक हैरत अंगेज बात मालूम हुई कि फरजाना के रिश्ते के एक चचा ने, जिसका नाम मुख्तार अहमद था, उसने बताया कि गुलाब शाह भी फरजाना से शादी करना चाहता था। फरजाना बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी।
ایک روز اتفاق سے گلاب شاہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت میں اس سے شادی کرے گا۔ چند روز کے بعد وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر فرزانہ کے گھر پہنچ گیا اور کھلے لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ فرزانہ کا باپ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ گلاب شاہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ 3 جوان بچوں کا باپ تھا۔ 5-6 سال پہلے اس نے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ فرزانہ کا باپ عابد حسین ایک بد کردار مجرم کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گلاب شاہ کو جواب دیا کہ اس کی بیٹی کی بات پکی ہو چکی ہے، لہٰذا وہ معذرت خواہ ہے۔ چاچا، زبانی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گلاب شاہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر اچھا رشتہ آ جائے تو پرانی بات ختم کی جا سکتی ہے۔ عابد حسین نے نرمی سے کہا کہ شاہ جی، میں اپنی بیٹی اور بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی نیا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی اور گھر دیکھ لیں۔ میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو راضی کرنا آپ کا کام ہے۔ میں دوبارہ آؤں گا۔ عابد حسین بہت پریشان ہوا اور اپنے عزیز رشتہ داروں سے اس ضمن میں مشورے بھی کرتا رہا، لیکن گلاب شاہ کا نام سن کر ہر شخص خاموش ہو جاتا تھا۔ عابد حسین کے کزن مختار احمد کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے فرزانہ کے جوان بھائیوں کو اپنے پاس بلا کر غیرت دلائی اور کہا، اگر تم اسی طرح ڈرتے رہے تو وہ ذلیل آدمی تمہاری معصوم بہن کو بیاہ کر لے جائے گا اور تم لوگ ساری زندگی جلتے کڑتے رہو گے۔ وہ بدمعاش ہے تو کیا ہوا، اس کے سامنے ڈٹ جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ بہن تک پہنچنے کے لیے اسے تمہاری لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ جب آدمی مرنے مارنے پر تل جائے تو بڑے سے بڑا بدمعاش کی بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ ان باتوں سے بھائیوں کے اندر ہمت اور غیرت بیدار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے چچا کے مشورے پر 2 خنجروں کا انتظام بھی کر لیا۔ اگلی دفعہ جب گلاب شاہ رشتے کے بارے میں پوچھنے گیا تو بیٹوں نے باپ کو پیچھے کر دیا اور خود سامنے ہو گئے۔ شاہ جی، ابا جی آپ کو جواب دے چکے ہیں، بڑے بیٹے آفتاب نے جرأت سے کہا۔ ہمارا اب بھی وہی جواب ہے۔ اوئے تم کل کے بچونگڑے، میرے ساتھ کیا بات کرو گے؟ گلاب شاہ نے نفرت سے لڑکوں کو گھورا۔ میرا نام گلاب شاہ ہے، میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں وہ میری ہو جاتی ہے۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، یہ بڑوں کا معاملہ ہے۔ دونوں بھائیوں نے مختار چچا کے مشورے کے مطابق خنجر نکال لیے۔ چھوٹے بھائی حمید نے کہا کہ گلاب شاہ، ہم بہت دنوں سے تمہاری دھمکیاں سن رہے ہیں، لیکن اب ہماری قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ اگر تم نے دوبارہ ہمارے گھر میں قدم رکھا تو پھر تمہاری لاش ہی باہر جائے گی۔ جب تک ہم زندہ ہیں کوئی ہماری بہن پر بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ چاچا، ان باتوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا، گلاب شاہ نے کہا۔ تاہم دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں خنجر دیکھ کر اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا تھا۔ بوڑھا عابد حسین اس صورتحال کی وجہ سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے بیٹوں کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا، شاہ جی، لڑکوں کی باتوں کا خیال نہ کریں، میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم بیٹی کی بات پکی کر چکے ہیں۔ گلاب شاہ دھمکیاں دیتا ہوا گھر سے نکل گیا، مگر اس نے دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے حوالدار کمرو کے ذریعے آفتاب اور حمید کو کسی جھوٹے مقدمے میں پھانسنے کی سازش بھی کی تھی، لیکن انہی دنوں میرا وہاں تبادلہ ہو گیا اور وہ اپنی سازش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ دونوں بھائیوں کو کچھ دنوں کے لیے حوالات میں بند کرا دے گا اور ان کی عدم موجودگی میں عابد حسین پر دباؤ ڈال کر فرزانہ سے شادی کر لے گا، لیکن حوالدار نے کہا کہ نئے تھانے دار کے مزاج کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کچھ روز تک انتظار کر لینا بہتر ہوگا۔ اس صورتحال کی وجہ سے فرزانہ کے والدین کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی، لیکن ابھی تک کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ عجلت میں عابد حسین کی نظر اپنے بھانجے پر ہی پڑی۔ اسے اچھی طرح پتہ چلا تھا کہ باہمی رنجش کی وجہ سے اس کی بہن اس رشتے پر راضی نہیں تھی، تاہم اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فرزانہ اور کرامت علی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بس اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ کرامت علی کو بلا کر شادی کے معاملے پر بات کرے۔ کرامت علی ممانی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ چند روز کے بعد عابد حسین بیوی کے ہمراہ بہن کے گھر پہنچ گیا اور فرزانہ کے رشتے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ زیب النساء کو آخر کار اپنی ضد ترک کر کے ہاں کرنا پڑی اور اس طرح یہ شادی ہو گئی، لیکن زیب النساء کے دل سے رنجش نہیں گئی تھی۔ شادی کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بیٹے نے بیوی کے ناز نخرے اٹھانے شروع کر دیے ہیں تو اس کی رنجش فزوں تر ہو گئی اور اس نے بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھرنے شروع کر دیے، لیکن کرامت علی ماں کی باتیں سنی انسنی کر دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیب النساء نے بہو کو مختلف طریقوں سے پریشان کرنا شروع کر دیا۔
इस ज़मीन में मुझे पड़ोसियों की ज़बानी बहुत सी बातें मालूम हुईं। इनमें 2 बातें ख़ास तौर पर काबिले तवज्जो थीं। शादी के 3-4 महीनों के बाद ही ज़ेबुन्निसा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो फरजाना को तलाक दिलवाकर दूसरी बहू लाएगी। दूसरी धमकी वो ये दिया करती थी कि अगर करामत अली ने बीवी को तलाक ना दी तो फिर बहू की लाश ही उठेगी। आमतौर पर ऐसी बातों को औरतों के कोसने समझकर नज़रअंदाज करना पड़ता है, लेकिन जब कोई धमकी अमली सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर इससे सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। सबसे संगीन बात जो तफ्तीश के दौरान मुझे मालूम हुई वो ये थी कि बाज़ लोगों ने गुलाब शाह को करामत अली के घर आते जाते देखा था। ये बात मालूम होने के बाद मैंने ज़ेबुन्निसा से सख्ती से पूछगछ की तो उसके बयान में मुझे अच्छा खासा तज़ाद नज़र आया। करामत अली ने भी अपना इब्तिदाई बयान बदल दिया। इनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गया और दोनों को अलग अलग बिठा दिया। ज़ेबुन्निसा ने पहले तो बहुत शोर मचाया और अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब मैंने आंखें दिखाईं तो सीधे रास्ते पर आ गई। करामत अली ज़्यादा मज़ाहमत नहीं कर सका और फौरन ही सारी बात उगल दी। उसकी बयान करता तफसील से अंदाज़ा होता था कि वो माँ की साजिश का शिकार हो गया था। ज़ेबुन्निसा ने गुलाब शाह के साथ मिलकर होलनाक साजिश तैयार की थी। आम हालात में एक घरेलू औरत के बारे में ऐसी साजिश का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जब नफरत और इंतकामी जज्बात इंतहा को पहुंच जाते हैं तो इंसान शैतान के तसर्रुफ में चला जाता है और ऐसे भयानक जुराइम का इर्तिकाब कर बैठता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। ज़ेबुन्निसा ने बताया कि चंद हफ्ते कबल गुलाब शाह ने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। वो गुलाब शाह के किरदार से बखूबी आगाह थी और इससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन गुलाब शाह शातिर आदमी था और दूसरों के दिल में जगह बनाने का फन खूब जानता था। एक सुबह वो ज़ेबुन्निसा के दरवाजे पर आया और नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज में सलाम करने के बाद कहा कि वो एक ज़रूरी बात करना चाहता था। इस वक्त मर्द घर में नहीं है। ज़ेबुन्निसा ने कहा, शाम के वक्त आना। गुलाब शाह ने धीमी आवाज़ में कहा कि जो बात मैं करना चाहता हूँ वो मर्दों के कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए, इसीलिए मैं इस वक्त आया हूँ। क्या बात है? ज़ेबुन्निसा के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। बात आपकी बहू के बारे में है। इस जुमले ने जादू का सा असर किया। ज़ेबुन्निसा गुलाब शाह को बैठक में ले गई और दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद पूछा, बहू के बारे में क्या बात है? खाला, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आपने बड़ी गलत लड़की को अपनी बहू बना लिया है। क्या मतलब? अब मैं आपको क्या बताऊं, बात करते हुए भी शर्म आती है। मुझे पता है कि फरजाना आपके भाई की बेटी है, लेकिन इसका चाल चलन अच्छा नहीं है। 2-3 लड़कों को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कौन से लड़के? एक का नाम तो इफ्तिखार है। इसका बाप कपड़े का कारोबार करता है, लेकिन क्या फ़ायदा लड़कों के नाम बताने का? लड़की अगर अच्छी हो तो किसी लड़के की क्या मजाल जो आंख उठाकर भी देख ले। आपके भाई साहब मुझे फरजाना का रिश्ता देने पर तैयार हो गए थे, लेकिन मुझे तो असल कहानी का इल्म था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। वो क्या कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मेरी शोहरत अच्छी नहीं है, पर मैं आदमी खरा हूँ। पुलिस ने मुझे बंद करने की बड़ी कोशिश की, मगर नहीं कर सकी। अदालतों में जो जज बैठे होते हैं वो मरोड़ा तो नहीं बेचते ना। उनकी खोपड़ी में आला किस्म की अकल होती है। वो बंदे की शक्ल देखते ही समझ जाते हैं कि वो शरीफ है या बदमाश। पूरा शहर गवाह है कि गुलाब शाह को आज तक कभी भी सज़ा नहीं हुई। खैर, आबिद हुसैन को अपनी बेटी की शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि वो मेरे पास आए। मेरी उम्र ज़रा ज़्यादा है, पर मैं खाता पीता आदमी हूँ। सेहत अच्छी है और शहर के मोअज़्ज़िज़ और बाअसल लोगों में मेरा उठना बैठना है। मैंने इनकार कर दिया और मेरे इनकार के बाद उसने तुम्हारा यानी कि अपनी बहन का घर पकड़ लिया। आपको सोचना चाहिए था कि माँ बाप को बेटी की शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है। तुम्हारा मतलब है कि कोई गड़बड़ वगैरह थी? गड़बड़ 2 किस्म की होती है, गुलाब शाह ने बड़े मायनाखेज अंदाज में कहा। पहली गड़बड़ तो छुप जाती है, लेकिन दूसरी गड़बड़ छुप नहीं सकती। वो क्या कहते हैं कि चंद चढ़े तो दुनिया देखे। आपको पता होना चाहिए कि समझदार लोग दूसरी गड़बड़ का इंतजार नहीं करते। गुलाब शाह की लच्छेदार बातें सुनकर ज़ेबुन्निसा को दिली खुशी हो रही थी, क्योंकि वो इसके मतलब की बातें थीं। वो अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी और इससे छुटकारा पाना चाहती थी। अगर ऐसी बातें गुलाब शाह उसकी बेटी के बारे में करता तो उसे आग लग जाती। गुलाब शाह ने वक्तन फवक्तन उसके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। उसकी मर्जी ये थी कि फरजाना को तलाक हो जाए,
اور وہ اس کا دوسرا امیدوار بن کر عابد حسین کے گھر پہنچ جائے۔ جاتے وقت وہ یہ بات ضرور کہتا، خالہ کوئی مسئلہ، کوئی الجھن، کوئی مشکل ہو تو گلاب شاہ کو یاد کر لینا۔ ایک دن زیب النساء نے کہا کہ گلاب شاہ بیٹا، میری کسی بات پر یقین نہیں کرتا میرا بیٹا۔ وہ بیوی کو آسمان سے اتری ہوئی حور سمجھتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ لو، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، گلاب شاہ نے کہا۔ بیٹے کو کچھ نظارہ دکھائیں، جب اسے یقین آئے گا۔ کیسا نظارہ؟ کچھ انتظام کرنا پڑے گا، گلاب شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی۔ کیسی ہمت؟ 2-4 دن ٹھہر جائیں، کام میں ایسا کروں گا کہ آپ کے بیٹے کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ زیب النساء انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اور گلاب شاہ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار تھی۔ 1 ہفتے کے بعد گلاب شاہ اس کے پاس آیا اور اسے سارا منصوبہ سمجھا کر چلا گیا۔ فرزانہ بیوی کو گھر میں ہونے والی سازش کا کچھ علم نہیں تھا۔ غالباً اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ گلاب شاہ اس کی ساس سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ ایک روز زیب النساء نے اس سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے، بازار سے کچھ خریداری کرنی ہے۔ چند روز سے ساس کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا اور اسے اس بات پر تعجب بھی تھا۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ فرزانہ تیار ہو گئی، ساس پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ بازار سے دونوں نے کچھ زنانہ استعمال کی چیزیں خریدیں۔ خریداری سے فارغ ہو کر زیب النساء ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ فرزانہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ 20-25 قدم دور کھڑے ہوئے ایک شخص نے اس کی ساس کی رہنمائی کری ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہوا آگے آگے چل رہا تھا۔ گلی میں دونوں طرف رہائشی مکانات بنے ہوئے تھے اور یہاں وہاں اکا دکا لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ آگے چلنے والا شخص ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ زیب النساء اس دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی اور بہو سے بولی کہ یہاں میری ایک جاننے والی رہتی ہے، بہت عرصہ ہوا اس سے ملے ہوئے، آؤ 2 گھڑی بیٹھتے ہیں، پیاس بھی لگ رہی ہے۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زیب النساء نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، ستارہ بہن کہاں ہو؟ دوسرے ہی لمحے ایک بنی سنوری عورت ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ تیار ہی بیٹھی تھی۔ وہ ان کو لیے ہوئے ایک سادہ سے کمرے میں پہنچ گئی اور حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ میری بہو فرزانہ ہے، زیب النساء نے تعارف کرایا۔ ستارہ نامی عورت نے فرزانہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے بوڑھی عورتوں کی طرح دعا دی، حالانکہ وہ بوڑھی نہیں تھی۔ اس کی عمر زیب النساء سے 7-8 سال کم معلوم ہوتی تھی۔ کھل کر بیٹھیں، اس نے کہا۔ برقع اتار دیں، آپ اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں، جلدی نہیں جانے دوں گی۔ زیب النساء نے تھوڑے سے تامل کے بعد برقع اتار دیا۔ تم بھی برقع اتار دو، ستارہ نے فرزانہ سے کہا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ فرزانہ نے منظوری کے لیے ساس کی طرف دیکھا۔ ساس نے کہا، کوئی حرج نہیں، اتار دو۔ فرزانہ نے بھی برقع اتار دیا۔ کمرے میں 2 پلنگ، 3 کرسیاں اور ایک سینٹر ٹیبل رکھی تھی۔ مکان کے دوسرے حصے سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ستارہ بیگم نے دونوں برقعے اٹھا لیے اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، میں ان کو ادھر گھنٹی پر لٹکا دیتی ہوں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ پھر وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ اوہ، میں بھی کتنی پاگل ہوں، آپ کے کھانے پینے کے لیے تو کچھ منگوایا ہی نہیں۔ اس نے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، ایاز، ایاز بیٹا۔ جی اماں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 23-24 سالہ نوجوان اندر وارد ہوا۔ کیا بات ہے؟ ارے بیٹا، یہ میری بہن آئی ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ ابھی لاتا ہوں، ایاز نامی نوجوان نے کہا۔ فرزانہ نے ایاز کو دیکھ کر گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ لو، گھونگھٹ نکال رہی ہے، ستارہ بیگم نے حیرانی کا اظہار کیا۔ بھئی یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، تمہارے بھائیوں کی طرح ہے۔ میں تمہاری خالہ ہوں، بھلا خالہ زاد بھائیوں سے بھی پردہ کیا جاتا ہے؟ زیب النساء نے کہا کہ پہلی دفعہ آئی ہے نا، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ خالہ سلام، ایاز نے کہا۔ باجی سلام۔ زیب النساء نے اس کے سلام کا جواب دیا مگر فرزانہ چپ بیٹھی رہی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ 2 خوفناک مکڑیاں اس کے گرد جالا بن رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایاز لسی اور مٹھائی لے آیا۔ اس نے یہ چیزیں میز پر لگا دیں اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ستارہ بیگم نے بڑا اصرار کر کے فرزانہ کو لسی پلائی اور مٹھائی بھی کھلائی۔ ایاز بھی وہیں بیٹھ کر لسی پیتا رہا۔ زیب النساء نے اس کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چند منٹوں کے بعد فرزانہ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ عین اسی وقت سلیم نامی ایک نوجوان کرامت علی کی دکان پر پہنچا اور اسے ایک طرف لے جا کر کہا، کرامت علی صاحب، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں،
میرا نام سلیم ہے، میں آپ کو ایک بری خبر سنانے آیا ہوں۔ بری خبر؟ کرامت علی نے نوجوان کا جائزہ لیا۔ خبر آپ کی بیوی کے بارے میں ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا میری بیوی کو؟ خدا نخواستہ اسے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، میں لوہاری محلے میں رہتا ہوں اور ہمارے پڑوس میں 2 چھڑے لڑکے رہتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ایاز ہے۔ آپ کی بیوی فرزانہ چوری چھپے اس لڑکے سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کرامت علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگر دوبارہ میری بیوی کا نام لیا تو؟ بھائی صاحب، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیوی اس وقت بھی ایاز کے گھر میں موجود ہے، پتہ میں دیتا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیں۔ کرامت علی نے سلیم نامی نوجوان سے پتہ لیا اور اسی وقت ٹانگے میں بیٹھ کر لوہاری محلے پہنچ گیا۔ اس اثنا میں فرزانہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر دیکھا تو وہاں نہ اس کی ساس تھی اور نہ ہی ستارہ نامی عورت موجود تھی۔ ایاز وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ فرزانہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اور پھوپھی جان کہاں ہیں؟ پھوپھی جان؟ ایاز نے استہزائیہ لہجے میں کہا، یہاں کوئی پھوپھی جان نہیں ہے۔ فرزانہ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، دوسرے کمرے سے اپنا برقع لیا اور جلدی پہننا شروع کر دیا۔ بیٹھو بیٹھو، ایاز نے کہا، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، تمہاری پھوپھی جان ابھی آ جاتی ہیں۔ فرزانہ نے بڑے زور سے ایاز کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور گرا۔ اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اگر میرے قریب آئے تو میں شور مچا دوں گی۔ فرزانہ نے جلدی برقع پہنا اور وہ باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اسے ایک ٹانگا مل گیا۔ وہ جلدی سے ٹانگے میں جا بیٹھی، لیکن عین اسی وقت کرامت علی کا ٹانگا گلی میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو ٹانگے میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا اور اپنا ٹانگا اس کے پیچھے لگا دیا۔ فرزانہ کو اپنے تعاقب کا پتہ نہیں چلا۔ گھر پہنچ کر کرامت علی نے بیوی کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کرامت علی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے جو کچھ سنا اور دیکھا تھا اس کی وجہ سے اس پر جنون طاری تھا۔ وہ کچھ سننے پر تیار نہیں تھا۔ مار پیٹ کے بعد وہ گھر سے نکل گیا اور رات کو دیر سے گھر آیا۔ زیب النساء کو تو سب کچھ معلوم تھا، لیکن وہ انجان بن گئی اور بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ کرامت علی اس واقعے کے باوجود بیوی سے محبت کرتا تھا۔ اس نے ماں کے استفسار پر صرف اتنا کہا، فرزانہ کو اس طرح اکیلے باہر نہ جانے دیا کریں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ زیب النساء نے کریدنے کی بہت کوشش کی، مگر کرامت علی نے زبان نہیں کھولی۔ نہ بتاؤ، زیب النساء نے جھنجھلا کر کہا، کچھ مت بتاؤ، لیکن یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے گھر کی عزت کی خاطر اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے۔ تمہاری بیوی جو کچھ کرتی پھرتی ہے وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ یہ کشتی کنارے پر نہیں لگے گی۔ اگر تمہارے اندر کچھ غیرت باقی ہے تو بیوی کو کاغذ دے کر گھر بھیج دو۔ اگر 1-2 بچے ہو گئے تو پھر پھنس جاؤ گے۔ امی، مجھے آپ کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں، کرامت علی نے بیزاری سے کہا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ گلاب شاہ اپنی سازش کا نتیجہ دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ جب اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تو اسے بڑی پریشانی ہوئی اور وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے زیب النساء کے پاس پہنچا۔ تمہارا منصوبہ فیل ہو گیا ہے، زیب النساء نے اسے بتایا۔ کرامت علی بیوی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ زیب النساء نے مجھے بتایا کہ یہ باتیں سن کر گلاب شاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کوئی بات نہیں، آخرکار اس نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ اگر کرامت علی نے بیوی کو نہیں چھوڑا تو کیا ہوا؟ اب بیوی اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو گلاب شاہ نے زیب النساء سے کہے تھے۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کرامت علی نے مجھے بتایا کہ وہ 5 دن تک بیوی کے کمرے میں نہیں سویا اور نہ ہی اس سے بات کی۔ فرزانہ اس سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ بے شک مجھے قتل کر دیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر ایک دفعہ میری بات ضرور سن لیں۔ کرامت علی نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی وجہ سے اسے بہت رنج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بیوی کو جھڑک دیتا تھا اور اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، لیکن 5ویں دن اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی اور اس نے بیوی کی زبانی ساری تفصیل سنی۔ وہ یہ سب کچھ سن کر بہت حیران ہوا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی سیدھی سادی ماں اتنی خطرناک سازش تیار کر سکتی ہے۔ میں اس معاملے کی چھان بین کروں گا، اس نے فرزانہ سے کہا۔ میری اتنی عمر ہو گئی ہے مگر میں نے ستارہ بیگم نامی کسی عورت کو گھر میں آتے جاتے نہیں دیکھا، نہ ہی ایاز کا کبھی نام سنا ہے۔ پھر اس نے ماں سے اس کہانی کے بارے میں پوچھا۔
ماں نے نہ صرف اس بات سے لاعلمی کا اظہار کیا بلکہ شور بھی مچا دیا کہ بہو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کرامت علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر میں جا کر پتہ کرے گا جس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اسی رات اس کی خوابگاہ کو آگ لگ گئی اور اس کا پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ان بیانات کی روشنی میں یہ بات واضح تھی کہ فرزانہ کا قاتل گلاب شاہ تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی سازش کامیاب ثابت ہوگی اور کرامت علی بیوی کی بے راہ روی دیکھ کر اسے طلاق دے دے گا، لیکن کرامت علی نے جذباتی لمحات میں اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور بیوی کو طلاق نہیں دی۔ تھانے میں جب اسے پوری سازش کا علم ہوا تو اس نے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنا منہ نوچتے ہوئے بار بار یہ کہتا تھا، فرزو مجھے معاف کر دو، میں غفلت میں مارا گیا، مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ جل کر مر جاتا۔ اسے اپنی ماں پر بہت غصہ اور افسوس تھا جس کی جھوٹی انا ایک معصوم لڑکی کی موت کا باعث بن گئی تھی۔ مجھے تھوڑا سا شک زیب النساء پر بھی تھا کیونکہ اس نے اپنے ایک قریبی عزیزہ سے باتوں کے دوران کہا تھا کہ اگر کرامت علی نے اس کو طلاق نہ دی تو پھر بہو کی لاش ہی اٹھے گی۔ ممکن ہے کہ اس نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمرے کو آگ لگا دی ہو، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ اس نے یہ حرکت نہیں کی تھی کیونکہ کمرے میں اس کا بیٹا بھی سویا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آگ گلی کی طرف سے لگائی گئی تھی اور یہ حرکت گلاب شاہ ہی کر سکتا تھا۔ البتہ یہ امکان موجود تھا کہ اسے زیب النساء کا تعاون حاصل تھا۔ یہ بات اسے زیب النساء ہی نے بتائی ہوگی کہ فرزانہ جس کمرے میں سوتی تھی اور اس کا پلنگ کہاں ہوتا تھا۔ تھانے میں ہر شخص کو فرزانہ کی موت کا افسوس تھا۔ وہ چھوٹا علاقہ تھا اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ حوالدار قمرو بھی اس قتل پر گلاب شاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کیونکہ وہ فرزانہ کے باپ عابد حسین کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ ملک صاحب، میرا ایک مشورہ ہے، اس نے کہا۔ ہم قانون کے ذریعے گلاب شاہ کو سزا نہیں دلوا سکتے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چکر چلا کر ہر دفعہ بچ جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ اس دفعہ بھی بچ جائے گا۔ اس کو سزا دینے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ جعلی پولیس مقابلہ۔ مجھے اس کے تمام ٹھکانوں کا علم ہے، بلکہ آپ جعلی پولیس مقابلے کا کام میرے سپرد کر دیں۔ مجھے صرف 6 آدمی دے دیں اور 2-3 دن کے اندر گلاب شاہ کی لاش وصول کر لیں۔ قمرو ٹھیک کہتا ہے، ASI نے کہا۔ یہ شخص آدھے درجن انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگ چکا ہے۔ آخر ہم کب تک بے بسی سے یہ خونی ڈرامہ دیکھتے رہیں گے؟ ہیڈ کلرک نے قمرو سے کہا، تم تو گلاب شاہ کے دوست ہو، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو جعلی پولیس مقابلے کے اندر ختم کر دینا چاہیے، حوالدار نے کہا۔ اس نے مزید کہا، میں جانتا ہوں کہ گلاب شاہ کتنا کمینہ اور زہریلا شخص ہے۔ اس کے اندر گند ہی گند اور زہر ہی زہر بھرا ہے۔ لوگ اسے صحیح میں ہی بچھو کہتے ہیں۔ پتہ نہیں قبر بھی اسے قبول کرے گی کہ نہیں۔ یہ ایسا شخص ہے کہ وقت پڑنے پر اپنی سگی بہن کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، میں نے کہا، ہم کوئی جعلی مقابلہ نہیں کریں گے۔ اگر خدا کو منظور ہوا تو وہ اصل پولیس کے ذریعے حوالات میں جائے گا اور قانون کے ذریعے پھانسی پر بھی لٹک جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ اس کے خلاف کوئی پکا ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم مضبوط کیس بنا کر اسے عدالت میں پیش کر سکیں۔ میں 2-3 جعلی گواہوں کا انتظام کر سکتا ہوں۔ مجھے اصلی گواہ چاہیے، میں نے کہا۔ ASI نے قمرو سے کہا کہ تمہارا دماغ جعلی کاموں میں بہت چلتا ہے۔ میں نے ASI سے کہا کہ آپ کرامت علی کو لے جائیں اور ایاز اور سلیم نامی نوجوان کو گرفتار کر کے یہاں لے آئیں۔ اگر وہاں ستارہ بیگم نامی کوئی عورت ہو تو اسے بھی ساتھ لے آئیں۔ ستارہ بیگم وہاں نہیں رہتی، حوالدار نے کہا۔ اس کا ٹھکانہ مجھے معلوم ہے۔ ستارہ بیگم کی گرفتاری کے لیے میں نے حوالدار کو بھیج دیا۔ ان تینوں کی گرفتاری میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ حوالدار قمرو تقریباً 1 گھنٹے کے اندر ستارہ بیگم کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی شریف عورت نہیں تھی۔ اس نے شوخ رنگ کا ریشمی جوڑا پہنا ہوا تھا اور خوب گہرا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کی عمر 35 اور 40 سال کے درمیان تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ حوالدار بھی اس کے چاہنے والوں میں سے تھا اور اسے بہانے سے تھانے لایا تھا۔ اس نے اس کے سامنے گرفتاری وغیرہ کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ آداب حضور والا، اس نے فرشی سلام کرتے ہوئے کہا اور بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کنیز کو کیسے یاد فرمایا؟ قمرو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، میں نے کہا۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تمہارے درشن کر لیے جائیں۔ سرکار نے بڑی دیر کے بعد یاد فرمایا ہے، اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔
ہم تو بڑے دنوں سے اس کو کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب سے ہماری ملاقات کرا دیں۔ اس نے ڈبیا کھول کر چاندی کے ورق میں لپٹا ہوا پان نکالا اور دونوں ہاتھوں پر رکھ کر میری طرف بڑھایا۔ لیں، یہ پان کھائیں۔ یہ میں اپنے ہاتھوں سے بڑے پیار سے بنا کر لائی ہوں۔ میں نے پان لے کر رکھ لیا اور کہا کہ میں ڈیوٹی کے دوران کوئی چیز نہیں کھا سکتا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کے خواجہ صاحب سے بڑے اچھے مراسم تھے۔ کچھ دیر تک وہ پرتکلف باتیں کرتی رہی۔ میں نے باتوں باتوں میں گلاب شاہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب میں یہ شعر پڑھا: گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہی ہوں میں۔ کانٹوں سے دامن بچا کر رکھنا چاہیے، میں نے کہا۔ اور گلاب شاہ تو نہایت زہریلا کانٹا ہے، لوگ اسے بچھو کہتے ہیں، جس کو ڈنک مارتا ہے وہ زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے۔ اس نے شوق نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا: بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے کانٹوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے۔ چند روز پہلے گلاب شاہ نے تم سے ایک کام لیا تھا، میں نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔ سنا ہے کہ لاہوری محلے میں ایک مکان میں تم نے بڑی اچھی اداکاری کی تھی۔ آپ غالباً زیب النساء اور اس کی بہو والے معاملے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تھوڑی سی محتاط نظر آنے لگی۔ ہاں، میں اسی معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ یہ حرامی گلاب شاہ ہر طرف ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ اس شریف لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ فرزانہ کا شوہر غصے میں آ کر اسے طلاق دے دے گا اور اس کا کام بن جائے گا، لیکن اس کی بات نہیں بنی اور اس نے غصے میں فرزانہ کو جلا کر ہلاک کر دیا۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ اس نے میری بات کی تردید نہیں کی، بولی: ایسے بدمعاش سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ستارہ بیگم، اس قتل میں تم بھی شریک ہو، میں نے کہا۔ گلاب شاہ کے ساتھ تمہیں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، اس نے گھبرا کر کہا۔ میرا فرزانہ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو گلاب شاہ کی باتوں میں آ کر کھڑی 2 گھڑی کے لیے اس مکان میں جا بیٹھی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ فی الحال تم زیر حراست ہو، میں نے کہا۔ اگر تم نے صحیح بیان دیا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار، بیان کا کیا ہے؟ آپ جو لکھیں گے وہی بیان ہوگا۔ ہمارے ساتھ آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے، ہم تو باقاعدگی سے آپ کو بھتہ بھجواتے ہیں۔ بھتہ؟ کس کے ہاتھ؟ گلاب شاہ کے ہاتھ؟ اور کس کے ہاتھ؟ وہی آپ کا خاص آدمی ہے نا؟ وہ تمہیں دھوکہ دیتا رہا ہے۔ گلاب شاہ میرا خاص آدمی نہیں ہے اور میں نے اسے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ سرکار، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میرا گلاب شاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو آپ کی وجہ سے اس سے ڈرتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کا نام لے کر ہمیں ڈراتا تھا۔ آپ بے شک اس کو سولی پر چڑھا دیں، سنگسار کریں، ہم خود اس سے تنگ ہیں۔ اتنے میں ASI سلیم اور ایاز نامی لڑکوں کو گرفتار کر کے لے آیا۔ دونوں پڑھے لکھے نوجوان تھے اور شریف خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے تھے۔ اس وقت وہ خاصے گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ستارہ بیگم کو دیکھ کر ان کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے دونوں کے نام پوچھے، پھر ستارہ بیگم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا: یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، دونوں نے بیک زبان جواب دیا۔ میں نے ایاز سے کہا کہ تم تو اس کو اماں کہتے تھے، اب کیا بات ہے؟ وہ جی، غلطی ہو گئی، ہم گلاب شاہ کی باتوں میں آ گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ اوئے، تم اس کو غلطی کہتے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ تمہاری کوئی شادی شدہ بہن ہے؟ ہاں جی، 2 بہنیں شادی شدہ ہیں۔ میں نے سلیم سے پوچھا: تمہاری کتنی بہنیں شادی شدہ ہیں؟ 1 ہے جی۔ میں اٹھا اور دونوں کو گردنوں سے پکڑ کر پوچھا: اوئے، یہی ڈرامہ ایک دوسرے کی بہنوں کے ساتھ کرو گے؟ ہمیں بے حد افسوس ہے جی۔ ایاز نے ہاتھ جوڑے۔ جب تک میں نے رضوانہ بیوی کو نہیں دیکھا تھا اس وقت تک مجھے اصل بات کا اندازہ نہیں تھا۔ گلاب شاہ نے ہمیں کہا تھا کہ فرزانہ بیوی بہت خطرناک عورت ہے اور اس نے اپنی ساس کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، لیکن جب میں نے فرزانہ بیوی کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بہت معصوم عورت ہے۔ اگر مجھے گلاب شاہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت بھانڈا پھوڑ دیتا۔ سلیم نے کہا کہ آپ ہمیں کرامت علی کے گھر لے چلیں، ہم دونوں میاں بیوی کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لیں گے۔ فرزانہ بیوی کو گلاب شاہ نے قتل کر دیا ہے، ستارہ بیگم نے کہا۔ اس نے یہ ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ کرامت علی غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دے اور اس کا راستہ کھل جائے۔ وہ فرزانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کا منصوبہ فیل ہو گیا تو اس نے فرزانہ کو جلا کر مار ڈالا۔ دونوں نوجوانوں کو اس انکشاف سے سخت صدمہ پہنچا۔ ایاز نے رونا شروع کر دیا۔
یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ فرزانہ بی بی بہت نیک اور معصوم عورت تھی، ہماری وجہ سے اس کو بہت دکھ پہنچا تھا، یا اللہ اس شیطان گلاب شاہ کو غارت کر دے۔ میں دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ ستارہ بیگم اور دونوں نوجوانوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر پوری طرح تیاری دکھائی۔ وہ نادانی یا دباؤ کی وجہ سے گلاب شاہ کے اعلی کار بن گئے تھے۔ میرا دل نہیں مانا کہ ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کروں۔ میں نے ان کو شام تک تھانے میں بٹھائے رکھا اور تحریری بیان لینے کے بعد جانے کی اجازت دے دی۔ اصل مجرم زیب النساء اور گلاب شاہ تھے۔ شام کے وقت میں نے زیب النساء کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت تھانے میں ایک رات گزارنے کی وجہ سے وہ کچھ پریشان دکھائی دیتی تھی، تاہم اس کی زبان کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، آپ کب تک مجھے یہاں بٹھائے رکھیں گے؟ میں نے اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم نے اپنی بہو کے کمرے میں کس طرح آگ لگائی تھی؟ میں نے آگ لگائی تھی؟ اس نے حیرانی اور غصے سے کہا، آپ سارا الزام میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ستارہ بیگم، سلیم اور ایاز تھوڑی دیر پہلے یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ میں نے تینوں کا تحریری بیان لے لیا ہے۔ ان کا بیان تمہارے خلاف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تم نے پڑوسیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کرامت علی نے بیوی کو طلاق نہ دی تو پھر بہو کی لاش ہی اٹھے گی۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے بہو کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ آپ مجھے قاتل سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور پریشانی بھی۔ میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ واقعات اور شہادتیں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور گلاب شاہ؟ وہ بھی تمہارے جرم میں شریک ہے۔ وہ شریک وریک نہیں، اصل مجرم ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں فرزانہ کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو قتل کر دیتی۔ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور اسے گھر سے نکال دے۔ قاتل گلاب شاہ ہے۔ وہ آگ اسی نے لگائی تھی۔ اس کی بھائی صاحب کے ساتھ میں دشمنی چل رہی تھی۔ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا مگر وہ باز نہ آیا۔ یہ بات تم نے پہلے تو نہیں بتائی؟ پہلے بھی بتائی تھی، لیکن شاید آپ نے سنی نہیں، اس نے کہا۔ پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ گلاب شاہ اس سے فرزانہ کے کمرے اور بستر کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا رہا تھا۔ پھر اس نے گلی میں جا کر وہ کھڑکی بھی دیکھی جس کے نیچے فرزانہ کا بستر تھا۔ وہ پرانے اسٹائل کی 4 پٹ والی کھڑکی تھی۔ وہ پرانے اسٹائل کی 4 پٹ والی کھڑکی تھی۔ 2 پٹ نیچے تھے اور 2 پٹ اوپر تھے۔ زیب النساء کے مطابق اوپر والا پٹ تھوڑے تھوڑے کھلے رہتے تھے۔ اس کے دل میں ان باتوں سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ اس نے گلاب شاہ سے کہا، تم یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہاری مرضی کیا ہے؟ میں نے بہت انتظار کر لیا ہے، گلاب شاہ نے کہا۔ اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں وہ میری ہو جاتی ہے یا پھر کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ دن اور انتظار کر لو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ انتظار کا وقت گزر چکا ہے، گلاب شاہ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ابھی معاملہ گرم ہے، ٹھنڈا ہو گیا تو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کی بہو کو اٹھوا بھی سکتا ہوں، لیکن میں شریف آدمی ہوں اور مجھے اسی علاقے میں رہنا ہے۔ زیب النساء نے کہا کہ اسے گلاب شاہ کے ارادے کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا، مگر وہ اس کو سمجھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اگلے روز رات کو جب آگ لگی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ کام گلاب شاہ کا ہی ہے، لیکن وہ اس معاملے میں زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ یہ وہ تفصیل تھی جو زیب النساء نے بعد میں بتائی۔ ابھی تو یہ فیصلہ کرنا باقی تھا کہ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ تھا۔ میں نے اس کا تحریری بیان لے لیا اور گلاب شاہ کی گرفتاری کے لیے ایک پارٹی روانہ کر دی، لیکن گلاب شاہ ایک بار پھر روپوش ہو گیا تھا۔ واضح طور پر اسے تھانے میں ہونے والی کارروائی کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے 2-3 روز تک انتظار کیا مگر اس دفعہ وہ گرفتاری دینے نہیں آیا، یعنی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دفعہ اس کے خلاف جو کیس ہم نے بنایا تھا وہ خاصا مضبوط تھا۔ ہم تقریباً 2 ہفتے تک اس کی تلاش میں چھاپے مارتے رہے مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس اثناء میں ہم نے گواہوں اور کیس میں ملوث افراد کے عدالت کے روبرو بیانات کرا لیے اور گلاب شاہ کا ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کروا لیا۔ اس دوران میں حوالدار کمرو کی سرگرمیاں کچھ مشکوک قسم کی تھیں۔ مجھے شبہ تھا کہ اس کا گلاب شاہ کے ساتھ رابطہ قائم تھا، تاہم میں نے اس پر اپنا شک ظاہر نہیں ہونے دیا اور ایک قابل اعتماد آدمی کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ اس کے 3-4 روز کے بعد کمرو میرے پاس آیا اور سلیوٹ مارنے کے بعد بولا، ملک صاحب، میں نے گلاب شاہ کا پتہ چلا لیا ہے۔
हम आज रात को उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। वो अपने 4-5 साथियों के हमरा चौधरी जमालुद्दीन के डेरे पर मुकीम है। ये जगह यहाँ से 3-4 मील के फासले पर है। मुझे कमरू की बात सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, कमरू, तुम्हें गुलाब शाह का खोज लगाने के लिए किसने कहा था? किसी ने कहा तो नहीं था, उसने जवाब दिया। मैं खुद ही उसकी तलाश में था। सच्ची बात यह है कि मुझे फरजाना बीबी की मौत का बहुत दुख है। उसकी बात पर यकीन करना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो गुलाब शाह का दोस्त था और उसकी मदद करता रहा था। मैंने उससे चौधरी जमालुद्दीन के डेरे का महल वकूअ दरियाफ्त किया। फिर पूछा, क्या तुम खुद इस डेरे पर गए थे? हाँ जनाब, मैं खुद गया था। गुलाब शाह से मुलाकात भी की थी। कल सुबह वो किसी दूसरी जगह चला जाएगा, इसीलिए छापा आज रात ही मारना चाहिए। इससे तुम पर शक नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर वो इस छापे में हमारे काबू में ना आया तो फिर वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। उसे पता चल जाएगा कि मुखबिरी मैंने ही की थी। मैं सोचता हूँ जनाब, एक बात और है। गुलाब शाह आसानी से गिरफ्तारी नहीं देगा। वो पुलिस का मुकाबला करने का फैसला कर चुका है। इन लोगों के पास काफ़ी असला है, इसलिए हमें ज़्यादा आदमी साथ ले जाने पड़ेंगे। उसकी बातें मुझे कुछ अजीब लग रही थीं। दूसरी अजीब बात गुलाब शाह की तवील रूपोशी थी। इस दफ़ा उसके किसी आदमी ने गवाहों को धमकियां भी नहीं दी थीं। रात के 12 बजे हमने जमालुद्दीन के डेरे को घेरे में ले लिया। वो डेरा आबादी से दूर खेतों के दरमियान बना हुआ था। देही इलाकों का एक मसला यह है कि रात के वक्त वहां पर छापे को खुफिया नहीं रखा जा सकता। गांव या डेरे के कुत्ते अजनबी को देखते ही भौंकना शुरू कर देते हैं। डेरे पर 3 या 4 कुत्ते थे, उन्होंने हमें देखते ही भौंकना शुरू कर दिया था। ये बात डेरे पर मौजूद अफराद के लिए खतरे की घंटी साबित हुई थी। हम हवलदार कमरू की रहनुमाई में वहां पहुंचे थे। इस वक्त चांद आसमान पर निकला हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। डेरा चंद नीम पुख्ता कमरों पर मुश्तमिल था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर डेरे के मकीन जाग गए थे और एक कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई थी। फिर दरवाज़ा खुलने की चिड़चिड़ाहट सुनाई दी और किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा, कौन है भई? मैंने जवाब दिया, गुलाब शाह। दोनों हाथ सर पर रखकर बाहर आ जाओ, डेरा पुलिस के घेरे में है। ये सुनते ही अंदर हलचल सी मच गई। चंद लम्हों के बाद डेरे की दूसरी तरफ से फायर की आवाज़ सुनाई दी। गोली सरकारी राइफल से चलाई गई थी। फिर एक के बाद दीगरे 3 फायर और किए गए। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया था। अगर गुलाब शाह या इसके किसी साथी ने फरार होने की कोशिश की थी तो इसे फायर से पहले वार्निंग देनी चाहिए थी, मगर किसी वार्निंग की आवाज़ सुनाई नहीं दी। लम्हे भर के बाद डेरे के अंदर से शॉटगन और रिवॉल्वर से फायर किए गए थे। सिपाहियों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुत्ते फायरिंग की आवाज़ सुनकर इधर उधर दुबक गए थे। मुझे यकीन था कि गुलाब शाह ज़्यादा देर तक मज़ाहमत नहीं कर सकेगा और 1.5-2 घंटे के बाद गिरफ्तारी पेश कर देगा। लिहाजा हम फायरिंग की आड़ में घेरा तंग करते रहे और गुलाब शाह को गिरफ्तारी पेश करने के लिए कहते रहे। हमारा आपस में राब्ता कायम था और हम एक दूसरे को अपनी पोजीशन से आगाह रख रहे थे। तकरीबन पौने घंटे के बाद एक सिपाही ने हमें बताया कि हवलदार कमरू अहाते की मशकी दीवार के करीब पहुंच गया है और दीवार फांद कर अंदर दाखिल होने वाला है, इसलिए इसे गुलाब शाह का साथी समझकर फायर न किया जाए। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिपाही से कहा कि हवलदार को मना कर दे, क्योंकि अहाते में घुसना खतरे से खाली नहीं था। ताहम हमने एहतियातन फायरिंग का रुख थोड़ा ऊंचा कर दिया ताकि हवलदार इसकी जद में न आ जाए। अहाते का मशकी हिस्सा तारीकी में था, घने दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी वहां नहीं पहुंच रही थी। मैं अहाते की मगरबी सिमत में था। इस तरफ कुआं था जो ऊंची जगह पर था और वहां से अहाते में देखा जा सकता था। मैंने कुएं के साथ बनी हुई कच्ची दीवार की ओट से अहाते में नजर डाली। दरख्तों के नीचे दीवार के साथ मुझे एक साया हरकत करता दिखाई दिया। वो कमरों की दीवार के साथ साथ हरकत करता हुआ आगे बढ़ा और आखिरी कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। इस वक्त मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता था कि वो कौन था और क्या कर रहा था। असल हकीकत मुझे बाद में मालूम हुई। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हवलदार कमरू को फरजाना बीबी की मौत का बहुत दुख था और उसने इसी दिन गुलाब शाह से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था। यही वजह थी कि उसने गुलाब शाह को भी पुलिस मुकाबले में हलाक करने का मशवरा दिया था, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। बस उसने खुद ही इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। वो गुलाब शाह का दोस्त था और उससे मिलता रहता था। मेरे इनकार के बाद उसने गुलाब शाह से कहा कि वो कुछ अरसे के लिए रुपोश हो जाए
کیونکہ تھانے دار نے اسے جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد گلاب شاہ روپوش ہو گیا، لیکن کمرو سے رابطہ قائم رکھا۔ کمرو نے اسے تاکید کر دی تھی کہ اگر پولیس اس کے ٹھکانے پر چھاپا مارے اور اسے گرفتاری دینے کے لیے کہے تو وہ بالکل اعتبار نہ کرے اور ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ ان باتوں کی وجہ سے گلاب شاہ ڈرا ہوا تھا، لہٰذا میری اپیل کے باوجود بھی اس نے گرفتاری نہیں دی۔ حوالدار کمرو نے پیٹرول کا ایک ڈبہ پہلے سے کھیتوں میں چھپا رکھا تھا۔ جس وقت ہم نے ڈیرے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اس وقت کمرو اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دیوار پھاند کر احاطے میں داخل ہوا اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی جس میں گلاب شاہ اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں جن میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں، دروازہ صرف ایک ہی تھا۔ کمرو نے دروازے کے نیچے سے پیٹرول کمرے میں انڈیلا اور ماچس جلا کر اسے آگ لگا دی۔ پیٹرول نے ایک دم آگ پکڑ لی، لیکن عجلت میں کمرو کے کپڑوں پر بھی پیٹرول گر گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ماچس جلائی، اس کے کپڑوں نے بھی آگ پکڑ لی۔ وہ چیخ چیخ کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ آگ نے کمرے کو بھی پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس آگ نے گلاب شاہ اور اس کے 2 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور باقی کے شدید زخمی ہو گئے۔ حوالدار کمرو تو بچ گیا، مگر جھلسنے کی وجہ سے وہ معذور ہو گیا تھا۔ اور یہ وہی سزا تھی جو قدرت نے ان کے لیے تجویز کی تھی اور جس کا سبب بھی وہ خود ہی بنے تھے۔